उमरू और चांद तारा घुप अंधेरे में अथाह गहराइयों में गिरते चले जा रहे थे और दोनों के मुंह से चीखें निकल रही थीं। गुज़श्ता तिलिस्मात की तरह अब भी इन्हें मालूम नहीं था कि ये दोनों कहाँ जा गिरेंगे। पांचवें तबक की तबाही के बाद ये सब पताल की अथाह गहराइयों में ही गिरते चले जा रहे थे। अब सिर्फ आखिरी तबक तिलस्म मौत ही बचा था और मौत इन दोनों को छपटने के लिए तैयार थी। मगर यहाँ भी गहराई में गिरते हुए उमरो यार और चांद तारा ने मजबूती से एक दूसरे का हाथ थाम रखा था ताकि एक दूसरे से जुदा ना हो जाएं। मगर खौफनाक अंधेरे में तिलस्म मौत की तरफ जाते हुए वो खौफ से चीख रहे थे। फिर यकलख दोनों छपाके के साथ पानी के एक जोहड़ में गिरते चले गए। पानी में गिरने के बावजूद दोनों के मुंह से दर्द से चीखें निकल गईं, क्योंकि इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो दोनों पानी के बजाय किसी पथरीली ज़मीन पर गिरे हों। दोनों के जिस्मों में शदीद दर्द की लहरें उठ रही थीं। दोनों चीखते और कराहते हुए पानी के जोहड़ से उठे और अपने जिस्मों को सहलाने लगे और तेज़ी से जोहड़ से बाहर निकल आए। हैरत अंगेज तौर पर पानी में गिरने के बावजूद इनके लिबास नहीं भीगे थे। दोनों शदीद और खौफ से इन तिलिस्माती पानी को देखने लगे जिसमें गिरने के बाद इनके जिस्म की हड्डियां कड़कड़ा गई थीं, लेकिन इनके लिबास नहीं भीगे थे। उफ, ये कैसा खौफनाक पानी है जिसमें गिरने के बावजूद हमें ऐसा लगा जैसे पानी में नहीं बल्कि किसी ज़मीन पर गिरे हों। चांद तारा ने दर्द से अपने जिस्म को सहलाते हुए कहा, बेगम शुक्र करो कि हमारे जिस्म सलामत हैं, वरना इतनी बुलंदी से गिरने के बाद हमारे जिस्मों की हड्डियों का सुरमा बन चुका होता। मगर फिर भी तिलिस्मात की ये दुनिया हर मोड़ पर नए रंग लिए हुए है। वैसे मैंने बड़े बड़े खौफनाक और मुश्किल तरीन तिलिस्मात अबूर किए हैं, मगर तिलसफशा जादू के तिलिस्मात ने मुझे चकरा कर रख दिया है। उमरू ने भी दर्द से अपने जिस्म को सहलाते हुए चांद तारा से कहा, वाकई ख्वाजा उमरू, इन तिलिस्मात का हर रंग अनोखा और खौफनाक है। अब इस मनहूस पानी के जोहड़ को देख लो जिसमें गिरने के बाद हमारे जिस्म कड़कड़ा गए हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर हमारे लिबास नहीं भीगे। चांद तारा ने खौफजदा निगाहों से तिलिस्माती जोहर को देखते हुए कहा, चलो बेगम आगे बढ़ते हैं। अब यह गालबन आखिरी तिलस्म है और इस तिलस्म को फना करने के बाद मैं मनहूस जांगलूस जादूगर का वो हशर करूँगा कि इसकी रूह सदियों तक बिलबिलाती रहेगी। उमरू ने गुस्से से मुठ्ठियाँ बींच कर कहा, हाँ ख्वाजा उमरू, आगे बढ़ते हैं। ये तिलिस्माती सरजमीन बहुत खौफनाक है और वक़्त बहुत बीत गया है। कहीं ऐसा न हो कि वक़्त गुजर जाए और ये तिलस्म हमारी मौत का सबब बन जाए। चांद तारा ने खौफजदा लहजे में कहा, अरे बेगम, वो दोनों बदबख्त जादूगर मियाँ बीवी कहीं मर तो नहीं गए? उमरू ने इधर उधर देखते हुए कहा, नहीं ख्वाजा उमरू, वो मरदूद मरे नहीं हैं। अगर वो दोनों तिलस्म का शिकार हो जाते तो हम दोनों भी साथ ही मारे जाते। आगे जाकर वो दोनों शैतान हमें कहीं ज़रूर नजर आएंगे। चांद तारा ने कहा तो उमरू ने इस बात में सर हिला दिया। अब दोनों ने गौर किया तो खुद को एक मैदानी इलाके में पाया जहां दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस खाली मैदान ही था। ये कैसा अजीब तिलस्म है जहां दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। चांद तारा ने कहा, हैरत अंगेज तौर पर पताल के स्याह परतों के आखिरी तिलस्म में दाखिल होने के बाद भी धुंधली रोशनी में इन्हें दूर तक नजर आ रहा था जहां किसी चीज के आसार नजर नहीं आ रहे थे। बेगम, हम दोनों गालबन आखिरी तिलस्म में हैं और ये तिलस्म बहुत खतरनाक होगा, इसलिए हमें संभल कर आगे बढ़ना होगा। मगर खैर, मैं वो जादूगरा हूँ, मैंने बड़े बड़े तिलिस्मात अबूर किए हैं, इस तिलस्म को भी देख लूँगा। उमरू ने चांद तारा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहा। उमरू और चांद तारा काफ़ी देर तक आगे बढ़ते रहे, मगर सवाए चटियल मैदान के इन्हें दूर तक किसी चीज़ के आसार नजर न आए। लगता है ख्वाजा उमरू, ये तिलिस्मात हमें चलवा चलवा कर मारने के लिए हैं। अगर इसी तरह हम मुसलसल चलते रहे तो सवाए दर्दनाक मौत के हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना इस जिस्म का तोड़ हम क़यामत तक न ढूंढ सकेंगे। चांद तारा ने धब से ज़मीन पर बैठते हुए कहा। हथनी की तरह मोटी होने की वजह से इसका सीना धूकनी की माने चल रहा था और वो बुरी तरह से हाँप रही थी। उमरू का भी चल चल कर बुरा हाल हो गया था। बेगम, हम करें तो क्या करें, इस मनहूस तिलिस्मात ने हमें ज़लील करके रख दिया है। उमरू ने बेबसी से कहा। ख्वाजा उमरू, तुम जंबील को इस्तेमाल करो, हो सकता है इस सिलसिले में जंबील की करामाती चीज़ें हमारी मदद करें। चांद तारा ने उमरू से कहा तो उमरू ने चौंक कर इस बात में सर हिला दिया। अरे जंबील के मुहाफिज बोने, क्या जंबील की करामाती चीज़ें मेरा साथ दे सकती हैं? उमरू ने जंबील की तरफ देखकर जंबील के मुहाफिज बोने से पूछा। ख्वाजा उमरू को बताया जाता है कि वो इसी आखिरी तिलस्म में अपनी जंबील की करामाती चीज़ों से मदद ले सकता है। जंबील के मुहाफिज बोने ने जंबील से बाहर निकलकर उमरू से कहा। जंबील के मुहाफिज बोने की बात सुनकर उमरू और चांद तारा के चेहरे खिल उठे। जंबील के मुहाफिज बोने, तुमने इस तिलस्म के शुरू में ये बात क्यों नहीं बताई? हम दोनों मुसलसल चल चल कर आदमुँह हो चुके हैं। उमरू ने मुंह बनाकर कहा। ख्वाजा उमरू, चांद तारा खुद ही बेमकसद चलते रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ?
اگر تلسمی جوہر سے نکلنے کے بعد تم مجھ سے یا تلسماتی تختی سے مشورہ لے لیتے تو اس طرح خوار نہ ہوتے، زنبیل کے محافظ بونے نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ اچھا زنبیل کے محافظ بونے، اب تم یہ بتاؤ کہ ہم دونوں اس تلسم کا توڑ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ عمرو نے اپنی عقل پر ماتم کرتے ہوئے زنبیل کے محافظ بونے سے سوال کیا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ تلسم کا موت توڑ ڈھونڈنے کے لیے وہ خود بھی اور اپنی بیوی کی آنکھوں میں سلیمانی سرما لگائے۔ زنبیل کے محافظ بونے نے کہا، تو کیا اس خوفناک تلسم کا نام تلسم موت ہے؟ عمرو اور چاند تارا نے ایک ساتھ خوف زدہ لہجے میں کہا، ہاں یہ تلسم موت ہے، تم دونوں کو بہت احتیاط اور عقل کے ساتھ اس تلسم کا سامنا کرنا ہوگا، ورنہ بھیانک موت تم سب کا مقدر بن جائے گی۔ زنبیل کے محافظ بونے نے کہا، اچھا زنبیل کے محافظ بونے، یہ بتاؤ کہ شہنشاہ فراز سیاب اور ملکہ حیر جادو کہاں ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ شہنشاہ فراز سیاب اور ملکہ حیر جادو اس 7ویں اور آخری تلسم کے دوسرے حصے میں پہنچ چکے ہیں۔ تم دونوں اگر حصے کو فنا کر کے نکل گئے تو اس تلسم کے تیسرے اور آخری حصے میں سب اکٹھے ہو جاؤ گے۔ زنبیل کے محافظ بونے نے جواب دیا۔ تو کیا اس آخری تلسم کے 3 حصے ہیں؟ عمرو نے حیرت سے پوچھا۔ تو زنبیل کے محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے زنبیل کے محافظ بونے، اب تم جا سکتے ہو، عمرو نے کہا تو زنبیل کا محافظ بونا زنبیل میں گھس کر غائب ہو گیا۔ اب عمرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر سلیمانی سرمے کی شیشی نکال لی اور اس کا ڈھکن کھول کر سلائی سے اپنے دونوں آنکھوں میں سرما ڈالا تو حیرت سے اچھل پڑا، کیونکہ عمرو کو کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑا قلعہ نظر آ رہا تھا۔ عمرو نے سلیمانی سرمے کی سلائی چاند تارا کی دونوں آنکھوں میں بھی پھیری تو چاند تارا بھی حیران ہو گئی، کیونکہ سلیمانی سرما لگانے سے پہلے ان دونوں کو چٹیل میدان پر دور دور تک کسی چیز کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، مگر اب ایک بہت بڑا قلعہ ان کی نظروں کے سامنے تھا۔ بڑی عجیب دنیا ہے، یہ طلسمات تو پل پل نئے رنگ بدل رہے ہیں۔ چاند تارا نے حیرت سے کہا، چلو بیگم، اس قلعے میں ہمیں گھسنا ہوگا، غالباً اس قلعے میں ہی اس تلسم کا توڑ اور ہماری فتح ہے۔ عمرو نے مسکرا کر کہا، خواجہ عمرو، مجھ سے تو نہیں چلا جاتا، چل چل کر میرا برا حال ہو گیا ہے۔ چاند تارا نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، بیگم فکر نہ کرو، زنبیل کی کراماتی چیزیں میرا ساتھ دے رہی ہیں۔ یہ کہہ کر عمرو نے زنبیل سے ایک ڈبیا نکالی اور ڈبیا کو کھولا تو اس میں سبز رنگ کی گولیاں تھیں۔ عمرو نے 2 گولیاں اس ڈبیا سے نکال لی اور ڈبیا کا ڈھکن بند کر کے ڈبیا زنبیل میں ڈال لی۔ پھر عمرو نے ایک سبز گولی اپنے منہ میں رکھی اور دوسری گولی چاند تارا کو دے دی تو چاند تارا نے بھی سبز گولی اپنے منہ میں رکھ لی۔ وہ دونوں گولیاں چوسنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں ان دونوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے جسموں میں طاقت بڑھ گئی ہو، وہ تازہ دم ہو گئے تھے۔ خواجہ عمرو، کمال ہے، یہ تو جادو کی گولیاں ہیں، میری تو تمام تھکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ چاند تارا نے حیرت اور خوشی سے کہا، بیگم یہی تو میری زنبیل کا کمال ہے کہ اس میں ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ یہ گولیاں مجھے دیوستان کے شہنشاہ جنات نے تحفے میں دی تھیں، یہ آتشی گولیاں جسم میں طاقت اور توانائی بھر دیتی ہیں۔ عمرو نے مسکرا کر کہا تو چاند تارا بھی مسکرا دی۔ اب دونوں نے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ قلعے کا مرکزی دروازہ کھلا تھا اور ان سے زیادہ دور بھی نہیں تھا، مگر جتنا عمرو اور چاند تارا آگے بڑھتے اتنا ہی قلعہ دور ہو جاتا۔ یہ کیا گھورک دھندا ہے، ہمیں چلتے ہوئے تو کافی دیر ہو گئی مگر قلعے کا دروازہ اتنا ہی دور ہے۔ عمرو نے منہ بنا کر بے بسی سے کہا، میرے خیال میں خواجہ عمرو تمہیں زنبیل کی کسی کراماتی چیز سے مشورہ لینا چاہیے، ورنہ ہم اس تلسمی قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ چاند تارا نے عمرو کو مشورہ دیا تو عمرو نے چاند تارا کو تحسین امیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سر ہلا دیا اور زنبیل سے بولنے والی گڑیا نکال لی۔ اے بولنے والی گڑیا، مجھے بتایا جائے کہ اس تلسمی قلعے کے اندر جانے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم دونوں جتنا بھی آگے بڑھے ہیں یہ قلعہ ہم سے اتنا ہی دور نظر آتا ہے۔ عمرو نے بولنے والی گڑیا کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا اور اس سے پوچھا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ وہ اور چاند تارا اپنے بائیں ہاتھ کی ایک انگلی سے خون نکال کر 7 بار اس چٹیل میدان پر اپنے خون کی بھینٹ دے، پھر جس طرح سلیمانی سرما اپنی آنکھوں پر لگا رکھا ہے اسی طرح سنگ سلیمانی بھی اپنی آنکھوں پر لگائے اور 7 بار آنکھیں جھپکیں تو تم دونوں اس تلسمی قلعے میں پہنچ جاؤ گے۔ بولنے والی گڑیا کے منہ سے آواز نکلی، کیا ایک بار پھر ہمیں اپنے خون کی بھینٹ دینی ہوگی؟ عمرو اور چاند تارا کے منہ سے ڈری ڈری آواز نکلی، ہاں۔ بولنے والی گڑیا نے مختصر جواب دیا۔ عمرو نے منہ بنا کر بولنے والی گڑیا کو زنبیل میں ڈالا اور زنبیل سے خنجر سلیمانی نکال لیا۔ بدبخت جانگلوس جادوگر، تم نے ہمیں جتنے زخم لگانے پر مجبور کیا ہے میں ان سب کا ایک ایک کر کے حساب لوں گا اور ایسا بدلہ لوں گا کہ تمہاری روح صدیوں تک تڑپتی رہے گی۔ عمرو نے غصے سے ہونٹ چبا کر کہا اور نہ چاہتے ہوئے بھی خنجر سے بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو ہلکا سا کٹ لگایا تو اس کے منہ سے بھی درد بری سسکاری نکلی، اور یہی کام چاند تارا نے بھی نہ چاہتے ہوئے کیا تو اس کے منہ سے بھی درد بری سسکاری نکل گئی۔ خواجہ عمرو، لگتا ہے بدبخت جانگلوس جادوگر کے تلسفشا جادو کے ہولناک طلسمات ہمارے خون کی بینٹ لے لے کر ہماری جان لے لیں گے۔ چاند تارا نے عمرو کی طرف دیکھ کر خوفزدہ لہجے میں کہا، بیگم ایک بار ان طلسمات کا خاتمہ ہو جائے پھر دیکھنا میں جانگلوس جادوگر کا کیا حشر کرتا ہوں۔ عمرو نے مٹھیاں بھینچ کر کہا،
ख्वाजा उमरू, ये भी दुआ करो कि वो दोनों बदबख्त मियाँ बीवी शहनशाह अफरासियाब और मलका हर जादू इस आखिरी तिलस्म में जिंदा रहें, वरना हम भी मारे जाएंगे। चांद तारा ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा तो उमरू ने भी मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। अब उमरू और चांद तारा ने गिनती करते हुए 7 बार अपनी अपनी उंगली को झटका तो इनका खून मैदान में गिरने लगे। जैसे ही 7वीं बार इन दोनों का खून मैदान में गिरा तो मैदान का रंग यकलक सुर्ख हो गया और इन्हें किले के बड़े दरवाजे पर 2 कवि हैकल सुर्ख देव नजर आए। दोनों कवि हैकल देव खूनी निगाहों से उमरू और चांद तारा को देख रहे थे, मगर उमरू और चांद तारा को देखने के बावजूद दोनों देव किले के मरकजी दरवाजे के दाएं बाएं किसी बुत की तरह खड़े थे। तिलिस्मात के इन पल पल बदलते रंगों को देखकर उमरू और चांद तारा हैरान और खौफजदा हो गए। ख्वाजा उमरू, ये पहाड़ जैसे खौफनाक सुर्ख दियों तो हमें कच्चा ही चिबा जाएंगे। चांद तारा ने इन कवि हैकल सुर्ख दियों को देखकर खौफ से कांपते हुए कहा, बेगम तुम फिक्र न करो, जंबील की करामाती चीज़ें मेरा साथ दे रही हैं, तुम देखना मैं इन सांडों का क्या हशर करता हूँ। उमरू ने चांद तारा को तसल्ली देते हुए कहा और जंबील से संग सिलेमानी निकाल लिया। संग सिलेमानी को अपनी दोनों आंखों पर फेरा और फिर चांद तारा की दोनों आंखों पर भी फेर दिया। जैसे ही उमरू ने संग सिलेमानी अपनी और चांद तारा की आंखों पर फेरा तो किले के मुहाफिज दोनों देव हैरत से इधर उधर देखने लगे। अरे ये दोनों आदमजात अचानक कहाँ गायब हो गए? दोनों देवों ने हैरत से उछलकर कहा। इन दोनों देवों के हैरत से उछलकर इधर उधर देखने पर उमरू और चांद तारा समझ गए कि संग सिलेमानी अपनी आंखों पर फेरने से वो दोनों देवों की नज़रों से गायब हो गए हैं। अब उमरू और चांद तारा एक दूसरे का हाथ पकड़े किले के मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। जितना ये दोनों दरवाजे के करीब पहुंच रहे थे उतना ही दोनों देवों की परेशानी बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही दोनों दरवाजे के करीब पहुंचे तो इनके दिल धड़कने लगे, क्योंकि दरवाजे के दोनों तरफ देव खड़े थे और उनकी नाक फूल और पिचक रही थी, जैसे इंसानों की बू को अपने करीब महसूस कर रहे हों। दोनों देव हैरत से हर तरफ देख रहे थे। ये दोनों आदमजात यकलख्त इनकी नज़रों से कहाँ गायब हो गए हैं? उमरू और चांद तारा बगैर कोई आवाज़ निकाले दबे कदमों इन दोनों देवों के दरमियान से गुजर गए और इस दौरान अपना सांस भी दोनों ने रोक लिया ताकि इनकी बू पाकर अचानक इन पर झपट पड़े। जैसे ही दोनों इन दियों के दरमियान से गुजरे तो दोनों दियो बेचैन हो गए, मगर चूंकि उमरू और चांद तारा ने सांस रोक रखे थे इसीलिए सही सलामत इन दोनों खौफनाक दियों के दरमियान से गुजर गए। और जैसे ही दोनों किले के अंदर घुसे यकलख्त किले के दोनों मुहाफिज दियो जल कर राख हो गए। अब उमरू और चांद तारा ने देखा कि किले के अंदर बेशुमार राहदारियां और गुलाम गर्दिशें बनी हुई हैं। अरे बेगम, ये तो लातादाद राहदारियां हैं, अब हम तिलस्म शिकन कमरा कहाँ तलाश करें? ये तिलिस्मी किला तो शैतान की आंत की तरह तवील है। उमरू ने परेशानी से कहा तो चांद तारा भी परेशान हो गई। शहनशाह अफरासियाब और मलका हर जादू तेजी से नीचे गिर रहे थे। घटाटोप अंधेरा होने की वजह से इन दोनों को कुछ नजर नहीं आ रहा था। हर तिलस्म की तरह इस बार भी नीचे गिरते हुए इनके मुंह से चीखें निकल रही थीं, क्योंकि इन्हें नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा गिरेंगे। इतना बुलंदी से गिरने पर इन्हें अपनी भयानक मौत साफ नजर आ रही थी। फिर यकलक दोनों सर सबज और घनी झाड़ियों में गिरने से तो जिंदा बच गए, मगर बुलंदी से गिरने की वजह से इनकी हड्डियां भी हिल गई थीं। चंद लम्हे वो तकलीफ से बुरी तरह से तड़पते रहे, मगर चंद लम्हों बाद इनका दर्द खत्म हो गया। गर्क हो ये जांगलूस जादूगर जिसके मनहूस लिस्मात में हम बार बार अजियत उठा रहे हैं, और इन मनहूस लिस्मात में हमारा जादू भी काम नहीं कर रहा। शहनशाह अफरासियाब ने झाड़ियों से उठकर जांगलूस जादूगर को कोसते हुए कहा, हाँ शहनशाह, इतनी जिल्लत और इतनी अजियतें हमने पहले कभी नहीं उठाई जितनी इस हरामखोर जांगलूस जादूगर के इंतहाई खौफनाक लिस्मात में हमने बर्दाश्त की हैं। मलका हर जादू ने भी खड़े होकर कपड़े झाड़ते हुए कहा, पता नहीं उमरू और उसकी मनहूस बीवी कहाँ होंगे। शहनशाह अफरासियाब ने कहा, शहनशाह, जाहिर बात है 5वें तिलस्म को ख़त्म करके आखिरी तिलस्म में वो दोनों भी दाखिल हो चुके होंगे। मलका हर जादू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेगम तुम इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकती हो? शहनशाह अफरासियाब ने भी मुस्कुराते हुए पूछा। शहनशाह, जाहिर बात है अगर वो दोनों तिलस्म का शिकार हो जाते तो इस तिलस्म के असूल के मुताबिक हम दोनों भी उसी वक्त हलाक हो जाते। मलका हर जादू ने कहा तो शहनशाह अफरासियाब ने इस बात में सर हिला दिया, मगर वो दोनों हमें नज़र तो कहीं नहीं आ रहे। शहनशाह अफरासियाब ने इधर उधर देखते हुए कहा। अब दोनों ने गौर किया तो खुद को एक जंगल में पाया जो कि तिलिस्मी नहीं कुदरती लग रहा था, क्योंकि जंगल के दरख्तों के पत्ते सबसी थे। आका, ये तो मुझे मालूम नहीं कि वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं। हो सकता है कि इस घने जंगल में वो कहीं भी गिरे हों और जिंदा हों। मलका हर जादू ने अंदाजे से कहा। आप दोनों झाड़ियों से निकलकर एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ने लगे, मगर इस घने जंगल में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह जाए तो कहाँ जाएं, मगर एक ही जगह खड़े रहने से वो तिलस्म का तोड़ नहीं ढूंढ सकते थे। इसलिए आगे बढ़ने लगे, मगर काफ़ी देर इस जंगल में घूमने के बाद भी इन्हें कुछ नज़र न आया तो दोनों के चेहरों पर थकन और मायूसी छा गई। दोनों थक कर एक दरख्त से टेक लगा कर बैठ गए। शहनशाह, क्या करें, हमें कहीं भी तिलस्म का तोड़ नज़र नहीं आया। इस तरह वक्त गुजर गया तो तिलस्म फना होने की बजाय हम खुद हलाक हो जाएंगे। मलका हर जादू ने तशवीश से कहा,
آقا اس تلسم میں آپ اپنا جادو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچانک شہنشاہ افرا صاحب کے کندھے پر موجود سیاہ بچھو کے منہ سے آواز نکلی تو دونوں چونک گئے۔ سیاہ بچھو، اس پر اسرار جنگل سے ہم کس طرح نکل سکتے ہیں اور اس تلسم کا توڑ کیا ہے؟ شہنشاہ افرا صاحب اور ملکہ حیرت جادو نے ایک ساتھ ہی سیاہ بچھو سے بےتابی سے پوچھا۔ ملکہ اور شہنشاہ، مجھے یہ تو معلوم نہیں، لیکن چونکہ آپ کا جادو اب کام کر رہا ہے اس لیے آپ اپنے جادو سے سرخ بتنے کو بلا کر اس سے معلوم کریں۔ سیاہ بچھو نے کہا تو شہنشاہ افرا صاحب نے اس بات میں سر ہلایا اور کھڑے ہو کر ایک ٹانگ اٹھا کر ایک منتر پڑھنے لگا۔ پھر وہ 3 بار زمین پر اچھلا تو اچانک ان دونوں کے سامنے سرخ رنگ کا دھواں پھیلا اور سرخ رنگ کے بھتنے میں تبدیل ہو گیا۔ اس بھتنے کا رنگ خون کی طرح سرخ تھا اور اس کی شکل انتہائی بھیانک تھی۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ سرخ بھتنے کے منہ سے آواز نکلی۔ سرخ بھتنے، ہمیں یہ بتاؤ کہ اس تلسم فشا جادو کے آخری تلسم کا توڑ کیا ہے اور ہم اس تلسم کو کس طرح فنا کر سکتے ہیں؟ شہنشاہ افرا صاحب نے سخت لہجے میں پوچھا۔ آقا، آپ اور ملکہ عالیہ 7ویں طبق میں پہنچ چکے ہیں، مگر اس طبق کے تلسم کے 3 حصے ہیں۔ اگر آپ اس وقت تلسم فشا جادو کے آخری حصے کے دوسرے حصے میں ہیں اور آپ کے دشمن خواجہ عمرو اور اس کی بیوی چاند تارہ اس تلسم کے پہلے حصے میں ہیں، ان دونوں حصوں کے فنا ہونے کے بعد آپ چاروں تلسم موت کے آخری حصے میں پہنچ سکیں گے۔ سرخ بتنے نے جواب دیا۔ سرخ بتنے، تلسم کے اس طبق کے فنا ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ اس بار ملکہ حیرت جادو نے سوال کیا۔ ملکہ عالیہ، آپ اور شہنشاہ کو اس طلسمی جنگل میں سیاہ رنگ کا محل تلاش کرنا ہوگا اور اس کے نگرانوں کو شکست دے کر سیاہ محل میں داخل ہونا پڑے گا، جہاں سے طبق کے آخری حصے کا تلسم موت کا دروازہ کھلے گا۔ سرخ بتنے نے ادب سے جواب دیا۔ اس جنگل میں سیاہ محل کہاں ہے اور اس محل کے محافظ نگران کون ہیں؟ شہنشاہ افرا صاحب نے رعبدار لہجے میں کہا۔ آقا اور ملکہ عالیہ، آپ دونوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر کٹ لگا کر خون کے 7 قطروں کی بھینٹ اس جنگل کو دینی ہوگی، جس سے اس طبق کا تلسم غائب ہو کر آپ پر ظاہر ہو جائے گا۔ سرخ بتنے نے کہا تو وہ دونوں خوف زدہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے سرخ بتنے، تم جا سکتے ہو، ملکہ حیرت جادو نے اس بار مردہ سے لہجے میں کہا۔ خون کی بھینٹ کا سن کر ان دونوں کا سارا رعب ختم ہو چکا تھا۔ سرخ بتنے نے ادب سے سر ہلایا اور دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ بدبخت طلسمات ہمارے خون کی بھینٹ لے لے کر ہمیں مار ہی ڈالیں گے، شہنشاہ افرا صاحب نے منہ بنا کر کہا۔ مگر شہنشاہ، اس منحوس جانگلوس جادوگر کے خوفناک طلسمات کو فنا کرنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر اپنے خون کی بھینٹ دینی ہی پڑے گی، ملکہ حیرت جادو نے ہونٹ چبا کر کہا تو شہنشاہ افرا صاحب نے بھی مردہ انداز میں سر ہلا دیا۔ اب دونوں نے ہوا میں ایک ساتھ ہاتھ ہلائے تو دونوں کے بائیں ہاتھ میں ایک ایک خنجر آ گیا۔ تو دونوں نے جی کڑا کر کے اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر کٹ لگایا تو درد سے دونوں کے منہ سے سسکاریاں نکلیں۔ پھر دونوں نے اپنے اپنے خنجر اوپر اچھالے تو خنجر غائب ہو گئے۔ ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افرا صاحب گنتی کرتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کو جھٹکنے لگے۔ جیسے ہی 7ویں بار ان دونوں کے خون کے قطرے جنگل میں گرے تو یک لخت جنگل کے سرسبز درخت سرخ ہو گئے۔ اب دونوں نے دیکھا تو خوف سے کانپ اٹھے، کیونکہ طلسمی جنگل کے درختوں کے پتوں کا رنگ سبز کی بجائے خون کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ یہ تو بہت ہی خوفناک جنگل ہے، ملکہ حیرت جادو نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ بیگم، ہمیں جلد از جلد اس خوفناک جنگل میں سیاہ محل کو تلاش کرنا ہوگا، شہنشاہ افرا صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو ملکہ حیرت جادو بھی آگے بڑھنے لگی۔ شہنشاہ، سرخ بتنے نے ہمیں یہ تو نہیں بتایا کہ سیاہ محل کے محافظ نگران کون ہیں، ملکہ حیرت جادو نے آگے بڑھتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ملکہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، فکر کیوں کرتی ہو، اب ہمارے جادو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، شہنشاہ افرا صاحب نے ملکہ حیرت جادو کو تسلی دی۔ ابھی وہ دونوں تھوڑا آگے ہی بڑھے تھے کہ اچانک ایک درخت سے آگ کے شرارے نکلے اور شہنشاہ افرا صاحب کے جسم پر پڑے، جس سے یک لخت شہنشاہ افرا صاحب کے جسم کو آگ لگ گئی اور وہ زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اس کی دردناک چیخوں سے پورا جنگل گونج اٹھا۔ اس اچانک حملے سے ملکہ حیرت جادو بھی خوف سے اپنے خاوند کو بری طرح تڑپتا دیکھنے لگی۔ پھر اس نے فوراً اپنا ایک بڑا منتر اشوکا جادو تیزی سے پڑھ کر ہاتھ شہنشاہ افرا صاحب کی طرف جھٹکا تو اس کے ہاتھ سے پانی کی فواریں نکلیں اور شہنشاہ افرا صاحب پر برسنے لگی۔ اس پانی کی فوار سے شہنشاہ افرا صاحب کے جسم پر لگی آگ بجھ گئی۔ شہنشاہ افرا صاحب کراہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شہنشاہ، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ملکہ حیرت جادو نے بے تابی سے شہنشاہ افرا صاحب سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بیگم، غالباً تم نے اشوکا جادو پڑھ کر طلسمی آگ کو بجھایا ہے، مگر یہ آگ کے شرارے آئے کہاں سے؟ شہنشاہ افرا صاحب نے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے کپڑے طلسمی آگ میں جلے نہیں تھے۔ شہنشاہ، آپ ہی تو میرا سب کچھ ہیں، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرے جینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، ملکہ حیرت جادو نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اس طلسمات کی ہولناک دنیا میں ہمیں بہت ہوشیار رہنا پڑے گا، شہنشاہ افرا صاحب نے کہا۔ ہاں شہنشاہ، یہ طلسمات کی خوفناک دنیا ہے، یہاں ہر بدلتے لمحے میں نئی مشکلات سامنے آ رہی ہیں، ملکہ حیرت جادو نے سر ہلا کر کہا۔ چونکہ اس سلسلے میں ان کے جادو کام کر رہے تھے، اس لیے وہ جی کڑا کر آگے بڑھنے لگے۔
ابھی دونوں تھوڑا ہی اس پراسرار جنگل میں آگے بڑھے تھے کہ انہیں جنگل میں ایک سیاہ رنگ کا خوفناک محل نظر آیا، مگر اس خوفناک سیاہ محل کا کوئی دروازہ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ایک ایسا عجیب محل ہے جس میں اندر جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو نے حیرت سے ایک ساتھ کہا، آقا آپ اور ملکہ عالیہ دونوں کا موگا جادو پڑھ کر 7 بار اپنی پلکیں جھپکیں تو اس تلسم شکن کا محل کا دروازہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ شہنشاہ افراسیاب کے کندھے پر بیٹھے ہوئے سیاہ بچھو نے بڑے ادب سے کہا، یہ تو شکر ہے کہ اس تلسم میں ہمارے جادو کام کر رہے ہیں، بغیر جادو کے ہم اس تلسم میں بے موت مارے جاتے۔ ملکہ حیرت جادو نے سیاہ بچھو کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب کی طرف دیکھ کر کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب دونوں آنکھیں بند کر کے دائیں ٹانگ اٹھا کر بلند آواز میں کاموگا جادو پڑھنے لگے۔ کافی دیر دونوں کاموگا جادو پڑھتے رہے، پھر دونوں نے ایک ساتھ آنکھیں کھول دیں اور دائیں ٹانگ بھی نیچے رکھ دی اور تیزی سے گنتی کرتے ہوئے آنکھیں جھپکنے لگے۔ جیسے ہی دونوں نے 7 بار آنکھیں جھپکی، ان دونوں کو سیاہ محل کا ایک دروازہ نظر آیا اور اس دروازے کے دونوں طرف خوبصورت سرخ رنگ کی پریاں نظر آئیں۔ ان سرخ رنگ کی خوبصورت پریوں کو دیکھ کر دونوں چونک پڑے، کیونکہ یہ سرخ رنگ کی پریاں کوہکاف کی سرخ نگری کی پریاں تھیں۔ کوہکاف کے سرخ علاقے کے دیور پریاں طاقتور اور جادوئی طاقتوں کے ماہر بھی تھے۔ او جانگلوس جادوگر تو واقعی بہت طاقتور ہے کہ کوہکاف کی سرخ نگری کی پریاں بھی اس کے غلام ہیں، اور ظاہری بات ہے سرخ نگری کے سرخ دیو بھی اس کے غلام اور اس کے طلسمات کی حفاظت پر مامور ہوں گے۔ ملکہ حیرت جادو نے چونک کر کہا، ہاں ملکہ، منحوس جانگلوس جادوگر واقعی بے پناہ طاقتوں کا مالک بن چکا ہے، جس کی وجہ سے میں جادوگروں کا شہنشاہ اور تم جادوگروں کی ملکہ ہونے کے باوجود ہم دونوں جانگلوس جادوگر کے ان طلسمات میں اذیت سے دوچار ہو رہے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ حیرت جادو کی بات سن کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اتنا ذلیل تو ہمیں بدبخت عمروں نے بھی آج تک نہیں کیا جتنا منحوس جانگلوس جادوگر کے ان خوفناک طلسمات میں ہم ہوئے ہیں۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ اب دونوں چونک کر غور سے ان سرخ پریوں کو دیکھنے لگے جو ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ سیاہ محل کا دروازہ اور نگران سرخ پریاں اور ان دونوں سے زیادہ دور نہیں تھیں۔ یک لخت دونوں پریوں کی آنکھوں سے آگ کے شرارے نکلے۔ اس سے پہلے کہ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو سنبھلتے، آگ کے شرارے ان دونوں کے جسموں سے ٹکرائے اور دونوں کے ارد گرد لوہے کی زنجیریں بنتی چلی گئیں۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو نے پھونک ماری تو ان کی گرد بندی ہوئی زنجیریں غائب ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر سرخ پریوں نے پھر ان کی طرف ہاتھ جھٹکے تو ان کی طرف اڑنے والے سانپ بڑھنے لگے، مگر اس سے پہلے کہ سانپ ان کے نزدیک پہنچتے، شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو نے پھونک ماری تو سانپ دھواں بن کر غائب ہو گئے۔ آقا، اس سے پہلے کہ سرخ پریاں تیسرا حملہ کریں، آپ اور ملکہ فوراً سمبارہ کا منتر پڑھ کر ان دونوں سرخ پریوں کی نظروں سے غائب ہو جائیں، کیونکہ طلسم کے اصول کے مطابق آپ ان سرخ پریوں کا تیسرا حملہ ناکام نہیں کر سکتے۔ ان دونوں کو سیاہ بچھو کی تیز اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو دونوں چونک گئے اور تیزی سے منتر پڑھنے لگے۔ سرخ پریوں نے اپنا دوسرا حربہ بھی ناکام ہوتے دیکھا تو ان دونوں نے ایک بار پھر ان کی طرف ہاتھ جھٹکے، مگر اس سے پہلے ہی شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو نے سمبارہ کا منتر مکمل کر لیا تھا۔ وہ دونوں سرخ پریوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ یہ دونوں آدمزاد جادوگر اور جادوگرنی کہاں غائب ہو گئے؟ دونوں سرخ پریوں نے انہیں غائب ہوتا دیکھ کر کہا۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو ان کی پریشانی اور حیرت دیکھ کر مسکرانے لگے۔ وہ بامشکل ان کے تیسرے حملے سے بچے تھے، ورنہ طلسم کے اصول کے مطابق اگر یہ دونوں فوراً غائب ہو کر ان سرخ پریوں کے تیسرے حملے کو نہ روکتے تو دردناک موت سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا تھا، اور ان کی موت کے ساتھ ہی عمرو اور چاند تارا بھی طلسم کے اصول کے مطابق خود ہی مر جاتے۔ لیکن سیاہ بچو کے خبردار کرنے پر ان دونوں نے ہی منتر پڑھ کر فوراً غائب ہو کر ان سرخ پریوں کے تیسرے حملے کو ناکام کر دیا تھا۔ ان دونوں کو غائب ہوتا دیکھ کر سرخ پریاں آنکھوں سے شعاعیں برسا رہی تھیں، اور شعاعیں جس جگہ زمین پر گرتی تھیں وہاں آگ بھڑک اٹھتی تھی اور زمین پر گڑھا بن رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی اور دونوں غصے اور خوف سے سرخ پریوں کو دیکھنے لگے۔ کاشا پری، مجھے ان آدمزاد جادوگر اور جادوگرنی کی بو یہیں محسوس ہو رہی ہے۔ وہ دونوں ہمارے قریب ہی ہیں مگر ہماری نظروں سے غائب ہیں۔ ایک پری نے مسلسل آنکھوں سے شعاعیں برساتے ہوئے دوسری پری سے کہا، ہاں ساکا پری، مجھے بھی ان آدمزادوں کی بو یہیں محسوس ہو رہی ہے۔ کاشا پری نے بھی آنکھوں سے شعاعیں برساتے ہوئے کہا، شہنشاہ، یہ منحوس پریاں تو بے دھڑک آگ بھری طلسمی شعاعیں برسا رہی ہیں۔ طلسم کے اصول کے مطابق اب ہم انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم تیزی سے اس سیاہ محل کے اندر داخل ہو جائیں، ورنہ جس تیزی سے یہ منحوس پریاں طلسمی شعاعیں برسا رہی ہیں، اگر یہ شعاعیں ہمیں چھو گئیں تو ہم بے موت مارے جائیں گے۔ ملکہ حیرت جادو نے آہستہ آواز میں شہنشاہ افراسیاب سے کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر دونوں سرخ پریوں کی شعاؤں سے خود کو بچاتے ہوئے دروازے کے قریب پہنچ گئے اور جی کڑا کر کے ان دونوں کے درمیان سے گزر کر سیاہ محل کے اندر گھس گئے۔ جیسے ہی دونوں محل کے اندر داخل ہوئے تو ایک کڑاکا ہوا اور سیاہ محل کے دروازے کی نگران سرخ پریاں جل کر راکھ ہو گئیں اور سیاہ محل کا دروازہ بھی غائب ہو گیا،
اور اب سپاٹ دیوار ان کو منہ چڑھا رہی تھیں، مگر دونوں سیاہ محل کے اندر پہنچ چکے تھے۔ اب دونوں نے غور کیا تو انہیں سیاہ محل کے اندر بے شمار راہداریاں نظر آئیں۔ سینکڑوں راہداریاں دیکھ کر ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب پریشان ہو گئے، کیا وہ جائیں تو کہاں جائیں، کیونکہ وقت کم رہ گیا تھا اور یہ طلسم فنا نہ ہونے کی صورت میں وہ خود ہلاک ہو سکتے تھے، اسی لیے ان دونوں کا پریشان ہونا لازمی تھا۔ میرے خیال سے مجھے سلیمانی تختی سے مشورہ لینا ہوگا، ورنہ ان راہداریوں کی بول بلیوں میں پھنس کر ہم بھٹکتے رہیں گے۔ عمرو نے چاند تارا سے کہا تو چاند تارا نے سر ہلا دیا۔ اے سلیمانی تختی، مجھے یہ بتایا جائے کہ ان لاتعداد راہداریوں میں طلسم توڑنے کا اثر راستہ کس راہداری سے جاتا ہے۔ عمرو نے زنبیل سے سلیمانی تختی نکال کر اس سے سوال کیا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ وہ اور چاند تارا آگے بڑھیں اور گنتی کرتے ہوئے 21ویں راہداری میں داخل ہو جائیں تو ان دونوں کو طلسم کا توڑ نظر آ جائے گا۔ سلیمانی تختی، مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ طلسم کیا ہے اور اس کا توڑ کیا ہے؟ عمرو نے پھر سوال کیا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ اس راہداری کے پہلے کمرے میں ایک طاقچے پر ایک پیالہ موجود ہوگا، اس کے اندر تیل ہوگا اور تیل کے اندر طلسم شکن کمرے کی چابی ہوگی۔ جب عمرو اور چابی پیالے میں موجود تیل سے نکال لے تو پھر عمرو اور چاند تارا اس 7ویں اور آخری طلسم کے تیسرے اور آخری طبق میں جانے والے دروازے کو اس چابی سے کھول کر اندر داخل ہو جائیں۔ سلیمانی تختی پر حروف ابھر آئے۔ بیگم تیار ہو جاؤ، ہم دونوں اس طلسم فشار جادو کے آخری حصے میں جانے والے ہیں، ہمیں بہت ذہانت اور احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ عمرو نے سلیمانی تختی زنبیل میں رکھتے ہوئے چاند تارا سے کہا۔ خواجہ عمرو، محتاط ہیں تو بدبخت جانگلوس جادوگر کے اتنے ہولناک طلسمات میں اب تک زندہ بچے ہوئے ہیں، تم یہ دعا کرو کہ حرام خور شہنشاہ افراسیاب اور اس کی منحوس ملکہ زندہ رہیں اور ہماری طرح طلسم کا توڑ کرتے ہوئے اس خوفناک طلسم کے آخری طبق تک پہنچیں، ورنہ ان دونوں کو کچھ ہو گیا تو ہم بھی نہیں بچیں گے۔ چاند تارا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ سلیمانی تختی نے جو اس طبق کا طلسم شکن بتایا تھا وہ بہت آسان تھا، کیونکہ ایک طاقچے میں موجود تیل سے بھرے پیالے میں سے طلسم شکن کمرے کی چابی نکالنی تھی، اس لیے دونوں خوش تھے۔ چلو ایک طلسم تو آسانی سے حل ہو گیا، ان طلسمات کی دنیا میں میری بیوی کا دماغ بہت چلنے لگا ہے۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب دونوں راہداری کی گنتی کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ تمام راہداریوں میں اندھیرا تھا، مگر جب دونوں 20ویں راہداری کے قریب پہنچے انہیں اس راہداری میں روشنی نظر آئی۔ بیگم، میرے خیال میں یہی طلسم شکن راہداری ہے۔ عمرو نے اس راہداری میں ہیروں کے خزانے کی روشنی دیکھ کر اس کے اندر جاتے ہوئے کہا، نہیں خواجہ عمرو، یہ 20ویں راہداری ہے اور سلیمانی تختی نے ہمیں 21ویں یعنی اس سے اگلی راہداری میں جانے کا کہا تھا۔ چاند تارا نے عمرو کو خبردار کیا۔ نہیں بیگم، یہ طلسمات ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، 21ویں راہداری یہی ہے اور یہ کمرہ ہیروں کے خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ میں یارالزمان شعلہ تپاں موت جادوگر ہوں، ان طلسمات کو چٹکی میں مسل کر رکھ دوں گا۔ عمرو نے اکڑ کر کہا اور چاند تارا کی بات کو انسنی کرتا ہوا اس راہداری کے روشن کمرے میں گھس گیا۔ عمرو خزانے کے لالچ میں اس راہداری میں گھس گیا تھا، حالانکہ سلیمانی تختی کے کہنے کے مطابق اس راہداری میں 21ویں راہداری کے کمرے میں طلسم کا توڑ موجود تھا۔ عمرو جیسے ہی کمرے کے اندر گھسا، یک لخت اس کے کپڑوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس روشن کمرے میں طلسمی آگ کی روشنی تھی، جس کے دھوکے میں عمرو اس راہداری کے اندر گھسا تھا۔ عمرو نے اس آگ سے بچنے کے لیے زنبیل میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو زنبیل کا منہ بند ہو گیا، جیسے زنبیل نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہو۔ اس پر اسرار طلسمی آگ میں حیرت انگیز طور پر جلنے کا احساس نہیں ہو رہا تھا، مگر جیسے ہی عمرو نے اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، بھگ سے کمرے کی آگ تیز ہو گئی اور اس کے ساتھ اس پر اسرار طلسمی کمرے کے چاروں سمت سے باریک خنجر نکلے اور عمرو کے جسم میں گھسے چلے گئے۔ جیسے ہی خنجر اس کے جسم میں لگے، عمرو کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ عمرو کے جسم میں آگ پہلے سے لگی ہوئی تھی، باریک خنجروں نے اس کے جسم کے مختلف حصوں پر زخم لگا دیے اور پر اسرار آگ نے زخموں والی جگہ پر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ عمرو کسی ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح کمرے کے فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ عمرو کی دردناک چیخوں سے کمرہ گونجنے لگ گیا۔ یہ پر اسرار خوفناک طلسمی کمرہ عمرو کے لیے جہنم کدا بن گیا تھا، کیونکہ عمرو اپنی زنبیل کے سہارے اندر گھسا تھا، مگر یہاں زنبیل کی کراماتی چیزوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا اور عمرو چیختے چلاتے ہوئے خوفناک طلسمی کمرے میں تڑپ تڑپ کر جان دینے لگا اور چاند تارا انتہائی بے بسی کے عالم میں اپنے خاوند کو اس طرح اذیت ناک حالت میں دیکھنے لگی۔ اے سمبارا پری کے مقدس ہار، اس طلسم میں میری مدد کر۔ اچانک چاند تارا کو ایک خیال آیا تو چاند تارا نے اپنے گلے میں موجود ایک ہار کو تیزی سے اتارا اور اس خوفناک طلسمی کمرے کے اندر پھینک دیا۔ یہ ہار عمرو کو کوہکاف کی ریاست سکان کی شہزادی نے تحفے میں دیا تھا اور کہا تھا کہ زندگی میں صرف ایک بار جب تم موت کے عالم میں پہنچ جاؤ تو اس کرشمے ہار کو زمین پر پھینک کر سمبارا پری کے مقدس ہار میری مدد کر، تو یہ پر اسرار ہار انتہائی مشکل میں بھی اس کی مدد کرے گا۔ عمرو کے پاس بے شمار کراماتی چیزیں تھیں، اس لیے عمرو نے یہ ہار چاند تارا کو تحفے میں دیا ہوا تھا اور اس کی اہمیت کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ چونکہ ہار بہت خوبصورت تھا، اس لیے چاند تارا نے اس ہار کو اپنے گلے میں ڈالے رکھتی تھی۔ آج عمرو کو اس دردناک حالت میں دیکھ کر اچانک چاند تارا کو
اسحار کا خیال آ گیا تھا، اسی لیے اس سے پہلے کہ عمر موت کے منہ میں جاتا، چاند تارا نے فوراً اسحار کو پراسرار اور خوفناک کمرے کے اندر پھینک کر اس سے مدد مانگی۔ جیسے ہی سمبارا پری کا مقدس ہار طلسمی کمرے میں گرا تو عمرو کے گرد نیلے رنگ کا دائرہ سا بن گیا اور اس کے گرد لگی ہوئی آگ بھی بجھ گئی۔ آدم ذات، جب تک نیلا دائرہ تمہارے گرد ہے تم پر یہ طلسمی آگ اثر نہیں کر سکتی۔ تم فوراً اس کمرے سے باہر نکل آؤ، میری طاقت اس خوفناک طلسم کو کچھ دیر کے لیے روک سکتی ہے۔ تم جلدی سے اس طلسمی کمرے سے باہر نہ نکلے تو چند لمحوں بعد یہ خوفناک طلسمی آگ تمہیں جلا کر وزم کر دے گی۔ عمرو کو ایک چیختی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی۔ کیونکہ عمرو کے گرد نیلے دائرے کی وجہ سے اس کے جسم میں لگی آگ ختم ہو چکی تھی، اسی لیے عمرو اس نسوانی آواز کو سن کر تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور فوراً اس خوفناک طلسمی کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی کمرے میں خوفناک بھڑکتی آگ یکلخت ختم ہو گئی۔ خواجہ عمرو، تم ٹھیک تو ہو؟ چاند تارا نے عمرو کو کمرے سے باہر نکلتا دیکھ کر بےتابی سے پوچھا۔ ہاں بیگم، میں ٹھیک ہوں۔ میری نظروں کے دھوکے نے مجھے اس طلسمی کمرے میں ہیروں کے خزانے کے ڈھیر دکھائے تو میں لالچ میں بے اختیار اس طلسم کا شکار ہو گیا۔ اس خوفناک طلسمی کمرے میں میری زنبیل کی کراماتی چیزوں نے بھی میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر غالباً تم نے سمبارا پری کے مقدس ہار سے مدد لے کر میری جان بچائی ہے۔ عمرو نے چاند تارا کو تحسین امیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں خواجہ عمرو، تم اس خوفناک آگ میں جلتا دیکھ کر میں تو بہت خوفزدہ ہو گئی تھی، تو اچانک مجھے سمبارا پری کے مقدس ہار کا خیال آ گیا۔ یہ ہار تم نے ہی مجھے دیا تھا اور اس کی اہمیت بھی بتائی تھی۔ اگر مجھے فوراً اس ہار کا خیال نہ آتا تو ہم سب ان خوفناک طلسمات کا شکار ہو کر اذیت ناک موت سے دوچار ہو جاتے۔ چاند تارا نے عمرو کو صحیح سلامت دیکھ کر سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ویسے ان طلسمات میں آ کر میری بیوی کا دماغ بہت چلنے لگا ہے۔ عمرو نے اس بار پھر مسکراتے ہوئے کہا۔ آخر کو ایارالزمان شعلہ تباہ موت جادوگراں کی بیوی ہوں۔ چاند تارا نے بھی اس بار مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب دونوں احتیاط سے آگے بڑھنے لگے اور 21ویں راہداری کے کمرے میں پہنچ گئے۔ اس راہداری کے پہلے کمرے میں پہلی 19 راہداریوں کے کمروں کی طرح اندھیرا ہی تھا، مگر عمرو اور چاند تارا گنتی کرتے ہوئے اس راہداری میں پہنچے تھے، اس لیے اس راہداری کے کمرے میں گھس گئے، مگر گٹا ڈوپ اندھیرے کی وجہ سے انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ خواجہ عمرو، اس کمرے میں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، ہم کس طرح دیے میں سے طلسم شکن چابی کو حاصل کریں گے؟ اندھیرے میں عمرو کو چاند تارا کی آواز سنائی دی۔ عمرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے شب چراغ ہیرا نکالنے کی کوشش کی تو عمرو کا منہ مایوسی سے لٹک گیا، کیونکہ شب چراغ ہیرا اس کے ہاتھ میں آتے ہی پھر سے غائب ہو کر زنبیل کی گہرائیوں میں گم ہو گیا تھا۔ عمرو نے پھر شب چراغ ہیرا نکالنے کی کوشش کی، مگر شب چراغ ہیرا پھر اس کے ہاتھ میں آتے ہی غائب ہو گیا تو عمرو پریشان ہو گیا۔ کچھ کرو خواجہ عمرو، اس گٹا ٹوپ اندھیرے میں تو میرا دل گھبرا رہا ہے۔ عمرو نے اندھیرے میں چاند تارا کی ڈری ڈری آواز سنی۔ عمرو اور چاند تارا جیسے ہی 21ویں راہداری کے طلسم شکن کمرے میں داخل ہوئے تو کمرے کا دروازہ خود ہی بند ہو گیا تھا اور اب وہاں دروازے کی بجائے سباڑ دیوار تھی۔ اب دونوں اندھیرے کے قیدی بن چکے تھے۔ بیگم کیا کروں؟ زنبیل کی کراماتی چیزیں میرا ساتھ نہیں دے رہیں۔ اندھیرے میں عمرو کی پریشان آواز گونجی۔ خواجہ عمرو، دراصل طلسمی تختی کی ہدایت کے باوجود تم 20ویں راہداری کے کمرے میں خزانے کے لالچ میں گھس گئے تھے، اسی لیے زنبیل کی کراماتی چیزوں نے تمہارا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اندھیرے میں چاند تارا نے پریشان ہو کر کہا۔ بیگم، مجھے سلیمانی تختی سے مشورہ لینا ہوگا۔ عمرو نے اندھیرے میں چاند تارا سے کہا۔ خبردار، اگر اب تیسری بار تم نے زنبیل کی کسی کراماتی چیزوں کے نکالنے کی کوشش کی تو ان طلسمات میں زنبیل غائب ہو جائے گی اور زنبیل کی مدد بغیر تم ان طلسمات کو فتح نہیں کر سکو گے۔ اس سے پہلے کہ عمرو سلیمانی تختی نکالنے کے لیے زنبیل میں ہاتھ ڈالتا اسے زنبیل کے محافظ بونے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو عمرو کا منہ لٹک گیا۔ گٹا ٹوپ اندھیرے میں دونوں پریشان تھے۔ وہ اتنے گہرے اندھیرے میں کیسے طلسمی پیالے کو ڈھونڈ سکتے تھے جس میں اس طلسم کا توڑ چابی موجود تھی؟ محافظ بونے، زنبیل کی کراماتی چیزیں میرا ساتھ نہیں دے رہیں تو ہم کیسے اس منحوس اندھیرے میں طلسم شکن دیے کو ڈھونڈیں گے، اور وقت بھی ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے۔ عمرو نے پریشانی میں زنبیل کے محافظ بونے سے سوال کیا۔ خواجہ عمرو، بس میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے کہ اگر زنبیل میں موجود کسی بھی کراماتی چیز سے اب تم نے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو یہ طلسم تم سب کی موت کا پھندا بن جائے گا۔ اپنی عقل سے اس طلسم کو فنا کرنے کی کوشش کرو۔ عمرو اور چاند تارا کو اندھیرے میں محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو دونوں مایوس ہو گئے۔ اب کیا کرے خواجہ عمرو؟ ان خوفناک طلسمات میں آ کر ہم بری طرح سے پھنس گئے ہیں۔ چاند تارا نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ارے بیگم، یاد آیا، میرے لباس کی خفیہ جیب میں آتشی دیا سلائی موجود ہے۔ اس طلسم میں آنے سے پہلے میں نے احتیاطاً زنبیل میں سے نکال کر اسے اپنے لباس کی خفیہ جیب میں رکھ لیا تھا۔ عمرو نے اندھیرے میں سے اپنے جبے کی خفیہ جیب میں سے دیا سلائی نکالتے ہوئے کہا۔ دیا سلائی نکال کر اس نے دیا سلائی کو پھونک ماری تو آتشی دیا سلائی روشن ہو گئی اور اس کے روشن ہونے سے ہر طرف چوکاچند روشنی پھیل گئی۔ عمرو اور چاند تارا کے چہرے آتشی دیا سلائی کے روشن ہونے سے خوشی سے کھل اٹھے۔
उमरू को ये आतिशी दिया सलाई को काफ की रियासत सासाक के शहजादे सबस दियो ने तोहफे में दी थी। इस दिया सलाई की ये सलाहियत थी कि इसे एक फूंक से जलाया जा सकता था और एक ही फूंक से बुझाया जा सकता था। जितनी भी खौफनाक तिलस्मी जगह हो, ये आतिशी दिया सलाई फूंक से जलाई और बुझाई जा सकती थी। बेगम, खुदा का शुक्र है कि जंबील से हट कर भी हम दोनों के पास चंद करामाती चीज़ें मौजूद थीं जिनकी वजह से हम इन खौफनाक तिलिस्मात में मरने से बचते आए हैं। उमरू ने मुस्कुराते हुए चांद तारा की देख कर कहा तो चांद तारा भी मुस्कुरा दी। अब दोनों ने गौर से कमरे का जायजा लिया तो एक बार फिर खौफ से कांप उठे, क्योंकि यह कमरा बहुत ही भयानक था। कमरे की दीवारें काली स्याह थीं और कमरे की दीवारों पर खून जमा हुआ था और दीवारों पर इंतहाई खौफनाक मनाजर की तस्वीरें बनी हुई थीं, जिनमें सांप और बिच्छू इंसान और दियों परियों के जिस्मों को नोच रहे थे। ये हौलनाक मनाजिर देखकर चांद तारा की खौफ से चीख निकल गई। ख्वाजा उमरू, ये तो बहुत ही खौफनाक तिलिस्मी कमरा है। चांद तारा ने खौफ से कांपते हुए कहा। हाँ बेगम, बदबख्त जांगलूस जादूगर के तिलिस्मात वाकई बहुत खौफनाक हैं, मगर तुम फिक्र न करो, तुम्हारा खामत मौत जादूगर है, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, उमरू ने जी कड़ा करके कहा। हालांकि उमरू बिन खौफनाक मनाजिर को देखकर खौफ से कांप उठा था, मगर अपनी बीवी के सामने वो बुज़दिली का मुजाहरा करके इसे मजीद खौफजदा नहीं करना चाहता था। उमरू और चांद तारा हिम्मत करके इस खौफनाक तिलिस्मी कमरे में आगे बढ़ने लगे, मगर यह कमरा शैतान की आंख की तरह लंबा था। काफ़ी देर चलने के बाद आतिशी दिया सलाई की रोशनी में इन दोनों को तिलिस्मी कमरे में एक जगह ताकचा नजर आ गया, जिसके ऊपर एक दिया पड़ा हुआ था। इस ताकचे के ऊपर दिए को देखकर खुशी से दोनों के चेहरे खिल उठे। लो बेगम, हम इस खौफनाक तिलिस्मात के आखिरी तबक में पहुंच गए हैं और इस तबक को फना करने की चाबी मिल गई है। उमरू ने मुस्कुराते हुए चांद तारा से कहा तो उसने भी मुस्कुरा कर सर हिला दिया। अब उमरू ने दिए में देखा तो उसमें इसे तेल नजर आया और अंदर ही एक चाबी नजर आई जो तिलस्म शिकन चाबी थी। उमरू ने दिए की तरफ हाथ बढ़ाया। खबरदार उमरू, प्याले को हाथ मत लगाना, अगर तुमने दिए को छुआ तो तुम्हारे जिस्म में आग लग जाएगी और इस खौफनाक तिलिस्मी आग से इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। इससे पहले कि उमरू दिए के तेल में हाथ डालता, इसे जंबील के मुहाफिज बोने की सख्त आवाज़ सुनाई दी। क्या मतलब? मैं बगैर हाथ डाले इस तिलस्म शिकन चाबी को दिए में मौजूद तेल के अंदर से कैसे निकाल सकता हूँ और तुम मुझे दिए को छूने से मना कर रहे हो? उमरू ने ठिठक कर हाथ रोक दिए और हैरत से जंबील के मुहाफिज बोने से पूछा। ख्वाजा उमरू, तुम्हें खबरदार करना मेरा काम था और अब जंबील की कोई करामाती चीज़ भी इस सबक में तुम्हारा साथ नहीं देगी। जंबील के मुहाफिज बोने ने फिर सख्त लहजे में कहा तो खौफ और मायूसी से उमरू और चांद तारा के मुंह लटक गए। ख्वाजा उमरू, अब क्या करें? लगता है अब हमारी मौत का वक़्त आ गया है। चांद तारा ने मायूसी से कहा। कुछ समझ नहीं आ रहा बेगम, आखिर इस दिया में मौजूद तेल में हाथ डाले बगैर हम कैसे तिलस्म शिकन चाबी निकाल सकते हैं? उमरू ने भी परेशानी से हाथ मसल कर कहा। ख्वाजा उमरू, अगर हम किसी और चीज़ यानी अपनी जूती से दिए को धक्का देकर उल्टा दें तो तेल समेत चाबी भी दिए से बाहर आ जाएगी। चांद तारा ने चौंक कर उमरू को मशवरा दिया तो उमरू की आंखें भी चांद तारा की इस तजवीज़ को सुनकर चमक उठीं। उमरू और चांद तारा को आखिरी बार तनबीह की जाती है कि वो ऐसी गलती हरगिज़ मत करें। अगर किसी भी चीज़ की मदद से दिए को छुआ गया तो इस कमरे में खौफनाक तिलिस्मी आग भड़क उठेगी और फिर अजियतनाक मौत से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकेगा और अब वक़्त बहुत थोड़ा रह गया है। जंबील के मुहाफिज बोने ने चीखते हुए कहा तो दोनों परेशान हो गए। अब क्या करें ख्वाजा उमरू, हमने तो इसको बहुत आसान तिलस्म समझा था, मगर ये तो सबसे खौफनाक तिलस्म है। अगर हम दिए को हाथ से छूते हैं या किसी और चीज़ से छूते हैं तो मरते हैं, अगर ऐसा नहीं करते तो वक़्त भी बहुत कम रहता है। लगता है हमारी अजियतनाक मौत इसी तिलस्म में लिखी है। चांद तारा ने जंबील के मुहाफिज बोने की बात सुनकर खौफजदा लहजे में कहा। बेगम, इस तिलस्म की शराइत तो वाकई खौफनाक हैं, मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उमरू ने भी जंबील के मुहाफिज बोने से इस तिलस्म के अजीबो गरीब और नाजुक शर्त सुनकर परेशानी से अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा। अब दोनों परेशानी से इस तिलस्म के फना करने का हल सोचने लगे, लेकिन इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वक़्त गुजरता जा रहा था। ख्वाजा उमरू, कलमा पढ़ लो, लगता है इस तिलस्म में हमारी मौत लिखी जा चुकी है। चांद तारा ने रोते हुए कहा, क्योंकि वक़्त गुजरने के बाद इस तिलस्म के तबक में खौफनाक आग भड़क उठनी थी और दोनों अजियतनाक मौत से दो चार होने वाले थे। अरे बेगम, फिक्र मत करो, मैंने इस सिस्टम का हल ढूंढ लिया है। उमरू ने मुसलसल सोचते हुए अचानक उछल कर कहा। कैसे बगैर छुए चाबी इस तिलस्मी प्याले से निकालोगे? चांद तारा ने उमरू की बात सुनकर उम्मीद भरे लहजे में पूछा। बेगम, जंबील के मुहाफिज बोने ने बार बार यही अल्फाज कहे थे कि जंबील की करामाती चीज़ें तुम्हारा साथ नहीं दे सकती और बेशक ना दें, मगर सिर्फ जंबील मेरा साथ ज़रूर देगी। अगर जंबील ने मेरा साथ ना देना होता तो सिरे से ही इस सिलसिले में गायब हो जाती। उमरू ने खुशी से चुटकी बजाते हुए कहा। तो जल्दी करो ख्वाजा उमरू, बकौल जंबील के मुहाफिज बोने के वक़्त बस थोड़ा सा ही है और किसी भी वक़्त खौफनाक तिलस्मी आग यहाँ भड़क सकती है। चांद तारा ने फिक्रमंदी से कहा। चल जंबील में। उमरू ने चांद तारा की बात सुनकर सर हिलाते हुए जंबील का मुंह खोलकर
دھڑکتے دل سے دیے کو اشارہ کیا تو دیا خود ہی اڑتا ہوا زنبیل میں غائب ہو گیا، اور یہ دیکھ کر عمرو اور چاند تارا خوشی سے اچھل پڑے۔ اے زنبیل، تیل سے بھرا طلسمی دیا باہر نکال دیا جائے مگر چابی باہر نہ آئے۔ عمرو نے زنبیل سے کہا تو تیل سے بھرا دیا خود ہی باہر نکل کر وہیں تاکچے پر آ گیا جہاں پہلے پڑا تھا، اور بددستور تیل سے بھرا ہوا تھا مگر اس میں تلسم شکن چابی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر عمرو کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ ارے یہ تلسم شکن چابی کہاں ہے؟ چاند تارا نے حیرت سے پوچھا۔ زنبیل سے تلسم شکن چابی نکل کر باہر فرش پر آ گرے۔ عمرو نے زنبیل کو حکم دیا تو اچانک تلسم شکن چھوٹی سی چابی زنبیل سے باہر آ کر فرش پر گری تو عمرو نے اسے فوراً اٹھا لیا۔ جیسے ہی چابی عمرو کے ہاتھ میں آئی اس کا حجم بڑھ گیا جیسے وہ چابی کسی شاہی محل کے مرکزی دروازے کی ہو۔ ساتھ ہی دیا روشن ہو گیا اور کمرے کی دیواروں پر بنی ہوئی تصویریں غائب ہو گئیں۔ بیگم، یہ ہے تلسم شکن چابی، عمرو نے خوشی سے چابی چاند تارا کو دکھاتے ہوئے کہا تو چاند تارا بھی مسکرا گئی۔ واقعی آج معلوم ہوا ہے کہ میرا خاوند برکرواں، شعلہ طپا اور عیارو زماں ہے جس کے پاس ہر مشکل کا حل موجود ہوتا ہے۔ چاند تارا نے خوش ہو کر کہا تو عمرو بھی مسکرانے لگا۔ چلو بیگم، وقت بہت کم ہے ورنہ یہ تلسم فنا ہونے سے پہلے ہماری موت کا سبب بن جائے گا۔ عمرو نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا تو چاند تارا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب دونوں آتشی دیا سلائی کی روشنی میں تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد انہیں ایک دروازہ نظر آیا جس پر قفل لگا ہوا تھا۔ عمرو نے آتشی دیا سلائی چاند تارا کے ہاتھ میں تھمائی اور قفل پکڑ کر اس میں چابی ڈال کر گھما دی تو اچانک دھماکے سے دروازے کا قفل کھل گیا۔ عمرو نے دروازے کو دھکا دیا تو چڑچڑاہٹ سے دروازہ کھل گیا۔ عمرو اور چاند تارا فوراً اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی دونوں اندر داخل ہوئے یک لخت پیالے والے طلسمی کمرے میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ اگر عمرو اور چاند تارا کو ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو دونوں خوفناک آگ میں جل جاتے۔ جیسے ہی دونوں آخری طلسم کے تیسرے اور آخری طبق میں داخل ہوئے تو دونوں ایک نیا منظر دیکھ کر ٹھٹک کر وہیں رک گئے۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ ہر جادو ان بے شمار اور ان گنت راہداریوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ بیگم، اب ان راہداریوں کی بھول بھلیوں میں ہم کہاں جائیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے فکر مندی سے کہا۔ شہنشاہ، ہمارا جادو تو اس طلسم میں کام کر رہا ہے، آپ کندھے پر موجود سیاہ بچھو سے مشورہ کر لیں۔ ملکہ ہر جادو نے شہنشاہ افراسیاب کی طرف دیکھ کر کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے اس بات میں سر ہلایا۔ سیاہ بچھو، تم ہی بتاؤ کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم اس طلسم کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے اس بار سیاہ بچھو سے سوال کیا۔ آقا، آپ اور ملکہ عالیہ ان طلسمی راہداریوں کی گنتی کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور ٹھیک 40ویں راہداری کے اندر غار میں داخل ہو جائیں، کیونکہ یہاں 70 راہداریاں ہیں اور ہر راہداری کے اندر غاریں موجود ہیں۔ 40ویں غار تلسم شکن غار ہے اور باقی سب غاریں موت کی غاریں ہیں۔ بچھو نے ان دونوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، 40ویں راہداری کے غار میں تلسم کا توڑ کیا ہے اور ہم اسے کس طرح فنا کر سکتے ہیں؟ اس بار ملکہ ہر جادو نے خوش ہو کر سیاہ بچھو سے پوچھا جس نے آسانی سے انہیں تلسم شکن راہداری کا غار کا پتہ بتا دیا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں ملکہ عالیہ کہ میں آخری تلسم کے اس طبق میں نہیں جھانک سکتا جب تک آپ دونوں تلسم کے اندر داخل نہیں ہو جاتے، سیاہ بچھو نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ ہر جادو کے منہ سیاہ بچھو کی بات سن کر لٹک گئے۔ اچھا، ہمیں یہ بتاؤ سیاہ بچھو کہ ہمارے جادو اس خوفناک طبق میں کام کریں گے؟ شہنشاہ افراسیاب نے دھڑکتے دل سے پوچھا، کیونکہ ان خوفناک طلسمات میں اکثر ان کے جادو منتر نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اذیت کا شکار ہو رہے تھے۔ ہاں آقا، اب دونوں کا جادو اس طبق میں کام کرے گا مگر ایک حد تک، سیاہ بچھو نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ ہر جادو نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ وہ پریشان تھے کہ بغیر جادو کے وہ کس طرح اس خوفناک طلسم کو فنا کریں گے۔ چلو بیگم، آگے بڑھو، وقت کم رہ گیا ہے، اگر وقت گزر گیا تو الٹا ہی یہ طلسم ہمیں فنا کر دے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ ہر جادو سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب دونوں گنتی کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ تمام راہداریوں میں موجود غاروں میں روشنی تھی جو در حقیقت آگ کی روشنی تھی اور تمام غاریں موت کی غاریں تھیں۔ جب دونوں گنتی کرتے ہوئے 40ویں غار کے قریب پہنچے تو انہیں اس راہداری کے اندر غار میں اندھیرا نظر آیا تو دونوں سمجھ گئے کہ دونوں تلسم شکن راہداری کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ بیگم، اس تلسم شکن غار میں تو بہت اندھیرا ہے، ہم کس طرح تلسم کا توڑ اس اندھیرے غار میں ڈھونڈیں گے؟ شہنشاہ افراسیاب نے تشویش سے ملکہ ہر جادو سے پوچھا۔ شہنشاہ، فکر کیوں کرتے ہیں، ہمارا جادو یہاں اس طبق میں کام کر رہا ہے۔ ملکہ ہر جادو نے مسکراتے ہوئے بے فکری سے کہا اور اپنا بایاں ہاتھ اوپر اٹھا کر نیچے کیا تو یک لخت اس کے ہاتھ میں ایک مشعل آ گئی جو جل رہی تھی اور اس کی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ واہ جمشید، جادو کی سرخ مشعل، یہ تو واقعی اس خوفناک طلسم میں ہمارا بہت ساتھ دے گی۔ شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ ہر جادو کے ہاتھ میں مشعل دیکھ کر خوشی سے کہا۔ اب دونوں دھڑکتے دل کے ساتھ اس 40ویں راہداری کے تاریخ غار میں داخل ہو گئے جہاں انہیں تلسم کا توڑ کر کے اس 7ویں تلسم کے تیسرے اور آخری حصے میں داخل ہونا تھا۔ ان کے دل اس لیے دھڑک رہے تھے کہ وہ جب بھی ان خوفناک طلسمات میں اپنی طاقتوں کا استعمال کرنے لگتے، تلسم فشاں جادو کے خوفناک طلسمات کی پابندیاں ان پر لاگو ہو جاتیں۔
بلکہ اکثر طلسمات میں تو ان کے جادو نے ہی سرے سے کام نہیں کیا تھا، اس لیے دونوں پریشان تھے کہ وہ کسی بھی وقت پھر سے ان کے جادو کا نکارہ ہو سکتے ہیں۔ جمشید جادو کی سرخ مشل کی روشنی میں دونوں غار کے اندر داخل ہو چکے تھے، مگر سرخ مشل کی روشنی میں انہیں دور تک سوائے پتھریلی چٹانوں کے کچھ نظر نہ آیا۔ یہ کیسا غار ہے جس میں دور تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا؟ ملکہ حیرت جادو نے حیرت سے کہا۔ ملکہ آگے بڑھتے ہیں، اس طبق کا کہیں تو فنا ہونے کا توڑ مل ہی جائے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو ملکہ حیرت جادو نے سر ہلا دیا۔ اب دونوں آگے بڑھنے لگے، مشل کی تیز روشنی میں انہیں غار دور تک نظر آ رہا تھا۔ کافی آگے جانے کے بعد ان دونوں کو غار کے اندر موڑ نظر آیا تو دونوں موڑ کی طرف بڑھے، پھر جیسے ہی دونوں گھوم کر دوسری طرف پہنچے، دونوں کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ موڑ مڑتے ہی انہیں انتہائی خوفناک منظر نظر آیا۔ وہاں ہر طرف انسانوں کی مسخ شدہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور سیاہ رنگ کی خوفناک چمگادڑیں ان لاشوں سے چمٹی ہوئی تھیں۔ ہر طرف سرانڈ اور تیز پھو پھیلی ہوئی تھی۔ خوفناک خون اشام چمگادڑیں ان لاشوں کو نوچ رہی تھیں۔ یہ منظر اتنا دہشت ناک تھا کہ جادوگروں کا شہنشاہ اور جادوگروں کی ملکہ ہونے کے باوجود دونوں کی روحیں تک کانپ اٹھیں۔ شہنشاہ، یہ تو بہت ہولناک طلسمی دنیا ہے، ملکہ حیرت جادو نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ ہمت کرو ملکہ، ہم جادوگروں کے شہنشاہ اور تم ملکہ ہو، ہمیں ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ حیرت جادو کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ حالانکہ ملکہ حیرت جادو لاکھ بڑی جادوگرنی صحیح مگر ایک عورت تھی، اور شہنشاہ افراسیاب اپنی بیوی کے سامنے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ اس کا اپنا دل بھی اس دل دہلا دینے والے ہولناک منظر کو دیکھ کر ڈوب رہا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب اپنے دل کو مضبوط کر کے خوف سے کانپتی ہوئی ملکہ حیرت جادو کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھنے لگا۔ دونوں ان بدقسمت انسانوں کی لاشوں سے بچتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ جیسے ہی دونوں درمیان میں آئے، یک لخت خون اشام چمگادڑیں لاشیں چھوڑ کر کریہ آوازوں میں چیختی ہوئی ان کی طرف لپکیں۔ آقا، ملکہ عالیہ کے ہاتھ سے فوراً طلسم جمشید کی سرخ مشعل لے کر اس کا رخ ان خون اشام چمگادڑوں کی طرف کر دیں، ورنہ کسی ایک خون چمگادڑ نے بھی آپ دونوں میں سے کسی ایک کو کاٹ لیا تو اس طلسمی غار میں خوفناک آگ بڑک جائے گی، اور پھر آپ دونوں کا کوئی بھی جادو کام نہیں کرے گا۔ ان دونوں کو سیاہ بچھو کی تیز آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ خون اشام چمگادڑیں ان تک پہنچتی، شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ حیرت جادو کے ہاتھ سے جمشید جادو کی سرخ مشعل لے کر اس کا رخ ان خون اشام چمگادڑوں کی طرف کر دیا۔ جیسے ہی شہنشاہ افراسیاب نے سرخ مشعل کا رخ ان خون اشام چمگادڑوں کی طرف کیا، تمام چمگادڑیں دھواں بن کر غائب ہو گئیں۔ حیرت انگیز طور پر ان خون اشام چمگادڑوں کے غائب ہونے کے ساتھ انسانوں کی تازہ اور مسخن شدہ لاشیں بھی دھواں بن کر غائب ہو گئیں۔ طلسمات کے رنگ پل بھر میں بدل رہے تھے، جس سے دونوں خوفزدہ ہو گئے تھے۔ چند لمحوں بعد وہاں کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ چند لمحے پہلے لاشوں کی سرانڈ اور بو سے ان دونوں کے دماغ پھٹے جا رہے تھے۔ اوف، بہت خوفناک منظر تھا، ملکہ حیرت جادو نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ بیگم، یہ تمام ہولناک منظر ہمیں ڈرانے کے لیے ہیں تاکہ ہم آگے نہ بڑھ سکیں، مگر ہمیں جلد ہی اب اس خوفناک طلسم کا توڑ ڈھونڈنا ہوگا، اور وقت بھی بہت کم ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ حیرت جادو کو تسلی دی تو اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اب دونوں پھر تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ اس بار طلسم جمشید کی سرخ مشعل شہنشاہ افراسیاب کے ہاتھ میں تھی۔ ابھی یہ دونوں تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ ان دونوں کو اس غار میں لکڑی کے ساتھ کھلے ہوئے دروازے نظر آئے، مگر ان دروازوں کے پار کچھ بھی نہیں تھا۔ دروازے کافی بڑے اور سال خوردہ تھے۔ ان 7 دروازوں کو دیکھ کر دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ شہنشاہ، غالباً یہی دروازے اس خوفناک طبق کا توڑ ہیں، ملکہ حیرت جادو نے غور سے ان دروازوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر ملکہ، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کیسا طلسم ہے، اور ان دروازوں میں طلسم کا توڑ کیا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ حیرت جادو سے کہا۔ آقا، اس کے لیے ہمیں پتال کے سیاہ بندر ہی درست مشورہ دے سکتا ہے، اور ہم ویسے بھی پتال کی اتاہ گہرائیوں میں ہیں۔ ملکہ حیرت جادو نے چونک کر شہنشاہ افراسیاب کو مشورہ دیا۔ ارے ہاں ملکہ، جب ہمارا جادو اس خوفناک طبق میں کام کر رہا ہے تو کیوں نہ پتال کے سیاہ بندر کو بلایا جائے؟ شہنشاہ افراسیاب نے بھی چونک کر کہا۔ پھر شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ دونوں الٹے کھڑے ہو گئے، سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر لیں اور منتر پڑھنے لگے۔ اچانک کمرے میں سیاہ دھواں نمودار ہوا۔ اس دھوئیں کو دیکھ کر دونوں خوش ہو کر سیدھے ہو گئے۔ پھر یہ دھواں ایک سیاہ رنگ کے قوی ہیکل بندر میں تبدیل ہو گیا۔ کیا بات ہے شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ، آپ دونوں نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ سیاہ بندر نے ادب سے ان دونوں سے پوچھا۔ پتال کے سیاہ بندر، یہ بتاؤ کہ کیا یہ 7 دروازے طلسم کا توڑ ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کا کیا راز ہے؟ یہ طبق کیسے فنا ہوگا؟ ملکہ حیرت جادو نے سیاہ بندر سے پوچھا۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ عالیہ کو بتایا جاتا ہے کہ ان 7 کھڑکیوں میں سے 6 کھڑکیاں موت کی ہیں اور ایک کھڑکی طلسم کا توڑ ہے۔ اگر آپ غلط کھڑکی سے جائیں گے تو خوفناک طلسمی آگ میں جل کر بھسم ہو جائیں گے، اور طلسم شکن کھڑکی سے جائیں گے تو اندر آپ کو ایک چابی ملے گی، وہاں ایک دروازہ بھی ہوگا جس پر قفل لگا ہوگا۔ آپ جیسے ہی طلسم شکن چابی سے دروازے کا قفل کھولیں گے تو آخری طبق میں داخل ہو جائیں گے۔ سیاہ بندر نے ادب سے ان دونوں کو سمجھایا۔
اچھا سیاہ بندر، یہ بتاؤ کہ تلسم شکن کھڑکی کون سی ہے؟ شہنشاہ افرا صاحب نے سیاہ بندر سے تفصیل سن کر خوشی سے پوچھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں شہنشاہ، میں ان خوفناک طلسمات کے اندر نہیں جھانک سکتا۔ آپ دونوں کو خود ہی اپنی عقل سے تلسم شکن کھڑکی تلاش کرنی ہوگی۔ سیاہ بندر نے صاف لفظوں میں کہا تو دونوں کے منہ لٹک گئے۔ ٹھیک ہے سیاہ بندر، تم جا سکتے ہو، ملکہ حیر جادو نے مایوسی سے کہا تو سیاہ بندر دھوئیں میں تبدیل ہو کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اب کیا کریں ملکہ، وقت بہت کم ہے، اور سیاہ بندر بھی ہمیں تلسم شکن کھڑکی کا نہیں بتا سکا۔ شہنشاہ افرا صاحب نے تشویش سے ملکہ حیر جادو سے کہا، ارے شہنشاہ، یاد آیا ہم اپنے پتلے ان تلسمی کھڑکیوں میں داخل کرتے ہیں، ان سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کون سی کھڑکی تلسم شکن ہے۔ ملکہ حیر جادو نے خوشی سے اچھل کر کہا، ارے واہ ملکہ، تم نے تو کمال کر دیا، آج معلوم ہوا ہے کہ تم واقعی بہت بڑی عیارہ ہو۔ شہنشاہ افرا صاحب نے خوش ہو کر کہا، بس پھر کیا تھا، دونوں نے منتر پڑھے تو دو پتلے نمودار ہو گئے۔ ایک پتلا شہنشاہ افرا صاحب اور دوسرا ملکہ حیر جادو کا تھا۔ اے تلسمی پتلے، تم پہلی کھڑکی میں گھس جاؤ۔ شہنشاہ افرا صاحب نے اپنے ہم شکل پتلے کو حکم دیا اور ملکہ حیر جادو نے اپنے ہم شکل پتلے کو دوسری کھڑکی میں گھسنے کا حکم دیا تو دونوں پتلے تیزی سے ان کھڑکیوں میں گھس گئے۔ اچانک دھماکہ ہوا اور پتلوں کو آگ لگ گئی اور ملکہ حیر جادو اور شہنشاہ افرا صاحب یہ دیکھ کر خوف سے کانپ گئے۔ اگر ان پتلوں کی جگہ یہ خود ہوتے تو اسی طرح جل کر راکھ ہو جاتے، مگر خوش بھی ہوئے کہ ان کی تدبیر کامیاب رہی۔ دونوں پتلے ان کھڑکیوں سے نکل کر آئے مگر ان کے جسم جلنے سے سیاہ ہو چکے تھے۔ اب شہنشاہ افرا صاحب اور ملکہ حیر جادو نے پھر اپنے طلسمی پتلوں کو تیسری اور چوتھی کھڑکیوں میں داخل ہونے کا کہا۔ دونوں پتلے پھر تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ ایک بار پھر دھماکہ ہوا اور دونوں پتلوں کو آگ لگ گئی، مگر آگ میں جلتے پتلے پھر ان کھڑکیوں سے باہر آ گئے، مگر دو بار طلسمی آگ میں جلنے کے باعث ان پتلوں کی حالت بہت نازک ہو چکی تھی۔ مگر شہنشاہ افرا صاحب اور ملکہ حیر جادو اپنی تدبیر پر خوش تھے۔ خبردار شہنشاہ اور ملکہ عالیہ، اگر آپ دونوں نے تیسری بار اپنے پتلوں کو طلسمی آگ والی کھڑکیوں میں داخل کیا تو آپ کے پتلے اس بار جل کر بھسم ہو جائیں گے، اور طلسم کے اصولوں کے مطابق طلسمی پتلوں کے جلتے ہی آپ دونوں بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ شہنشاہ افرا صاحب ملکہ حیر جادو تیسری بار اپنے پتلوں کو پانچویں اور چھٹی کھڑکی میں داخل ہونے کا حکم دیتے، ان دونوں کو سیاہ بچھو کی تیز آواز سنائی دی۔ کیا مطلب؟ پھر ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ان تین کھڑکیوں میں کون سی کھڑکی تلسم کا توڑ ہے اور باقی دو کھڑکیاں موت کی ہیں؟ شہنشاہ افرا صاحب اور ملکہ حیر جادو نے ایک ساتھ سیاہ بچھو سے پوچھا۔ آپ دونوں کو اپنی عقل سے ہی تلسم شکن کھڑکی تلاش کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے تیسری بار پھر اپنے پتلوں کو ان تلسمی آگ والی کھڑکیوں میں بھیجا تو ان پتلوں کے ساتھ ہی آپ دونوں بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ سیاہ بچھو نے کہا تو دونوں کے خوشی سے کھلے ہوئے چہرے پھر مایوسی سے لٹک گئے۔ ٹھیک ہے طلسمی پتلوں، تم دونوں سکاک کے طلسمی کنویں میں 7 بار ڈبکیاں لگاؤ تو تم دونوں کے زخم مندمل ہو جائیں گے۔ اس بار شہنشاہ افرا صاحب نے مایوسی سے اپنے اور ملکہ حیر جادو کے پتلے کو حکم دیا تو ان دونوں کے پتلے ان کے آگے سر خم کرتے ہوئے غائب ہو گئے۔ اب کیا کریں شہنشاہ، اب تو وقت بھی بہت کم ہے اور میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کون سی کھڑکی تلسم شکن ہے۔ ملکہ حیر جادو نے پریشانی سے کہا، ہاں ملکہ، لگتا ہے ہماری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ شہنشاہ افرا صاحب نے بھی پریشانی سے کہا، شہنشاہ وقت بہت کم ہے، کسی بھی وقت اس خوفناک طبق میں آگ بھڑک سکتی ہے، ہمیں اندازے سے جلد از جلد 3 کھڑکیوں میں سے کسی ایک کھڑکی میں گھسنا ہوگا۔ ملکہ حیر جادو نے پریشانی سے کہا، نہیں ملکہ، یہ تو خودکشی کے مترادف ہوگا۔ شہنشاہ افرا صاحب نے 5ویں اور 6ٹھی کھڑکی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، پھر 7ویں کھڑکی کو غور سے دیکھا تو چونک گیا۔ شہنشاہ لگتا ہے ہماری موت کا وقت آ گیا ہے۔ ملکہ حیر جادو نے موت کے خوف سے آنسو بہاتے ہوئے کہا، ارے نہیں ملکہ، ہم زندہ بچ گئے ہیں، تم 6ٹھی اور 7ویں کھڑکی کو غور سے دیکھو، ان 2 کھڑکیوں میں سرخ لکیریں ہیں اور ان کے برعکس 5ویں کھڑکی میں سبز لکیریں ہیں، جو بہت غور سے دیکھنے پر ہی پتہ چلتا ہے۔ شہنشاہ افرا صاحب نے خوشی سے اچھل کر کہا تو ملکہ حیر جادو بھی چونک کر ان تینوں کھڑکیوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ واقعی 6ٹھی اور 7ویں کھڑکی کے درمیان سرخ لکیریں تھیں اور 5ویں کھڑکی میں سبز لکیر تھی، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کھڑکی تلسم شکن کھڑکی ہے۔ ارے شہنشاہ، آپ نے تو کمال کر دیا، واقعی یہی 5ویں کھڑکی ہی اس تلسم کا توڑ ہے۔ اس بار ملکہ حیر جادو نے بھی خوشی سے اچھل کر کہا، بس پھر کیا تھا، دونوں جی کڑا کر کے اس 5ویں کھڑکی کے اندر اچھل کر داخل ہو گئے۔ تھوڑا آگے بڑھے تو انہیں ایک جگہ ایک چابی نظر آئی جسے ملکہ حیر جادو نے اٹھا لیا، کیونکہ شہنشاہ افرا صاحب کے ہاتھ میں تلسم جمشید کی سرخ مشعل تھی۔ چابی حاصل کر کے دونوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ آخر کافی محنت کے بعد دونوں اس خوفناک طبق کو فنا کرنے والی چابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب مزید وہ آگے بڑھے تو انہیں ایک قوی ہیکل دروازہ نظر آیا جس پر کفل لگا ہوا تھا۔ شہنشاہ افرا صاحب نے تلسم جمشید کی سرخ مشعل ملکہ حیر جادو کے ہاتھ میں تھمائی اور اس کے ہاتھ سے چابی لے کر دروازے کا قفل کھول دیا اور دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ چڑچڑاہٹ کی بے ہنگم آواز نکالتا ہوا کھل گیا۔ دونوں تیزی سے اندر داخل ہوئے، اسی لمحے چابی والے کمرے میں آگ بھڑک اٹھی۔ اگر ان دونوں کو ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو دونوں طلسمی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتے، مگر دونوں آخری طلسم کے دوسرے حصے کو فنا کر چکے تھے اور 7ویں طلسم کے تیسرے اور آخری حصے طلسم موت میں داخل ہو چکے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی دونوں حیران ہو گئے۔
عمر اور چاند تارا اس لیے ٹھٹک کر رکے تھے کہ انہیں اپنے ازلی دشمن شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حضرت جادو اس بڑے کمرے میں دوسرے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آئے، اور جیسے ہی شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حضرت جادو اندر داخل ہوئے تھے، دروازہ یک لخت غائب ہو گیا تھا اور عمر اور چاند تارا کو وہاں سپاٹ دیوار نظر آ رہی تھی۔ اسی طرح شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حضرت جادو بھی اپنی ازلی دشمن عمر اور چاند تارا کو دیکھ کر حیران ہو گئے تھے، اور زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ عمر اور چاند تارا بھی جیسے ہی طلسم شکن چابی سے کفل کوڑ کر دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے، ان کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ غائب ہو چکا تھا اور یہاں بھی سپاٹ دیوار تھی۔ اب چاروں ہی اس بڑے کمرے میں قید ہو چکے تھے۔ حیرت انگیز طور پر ایک ساتھ ہی دونوں جوڑیاں اندر داخل ہوئی تھیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عمرو اور چاند تارا کے پاس موجود آتشی دیا سرائی اور شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حضرت جادو کے پاس موجود طلسم جمشید کی سرہ مشعل غائب ہو گئی تھی، مگر پھر بھی ایک پر اسرار سرخ روشنی اس بڑے کمرے میں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ چاروں نے خود کو ایک بڑے اور گول کمرے میں پایا جہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس بڑے کمرے کے وسط میں ایک بڑے سے پتھر کے اوپر ایک چراغ جل رہا تھا جس کی پر اسرار روشنی اس کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہی کمرہ طلسم موت کا تیسرا اور آخری حصہ تھا اور یہی ان چاروں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہونا تھا۔ تم دونوں بدبخت میاں بیوی ابھی زندہ ہو، ہم نے تو سوچا تھا کہ تم کب کے جہنم واصل ہو چکے ہوگے۔ عمرو نے شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حضرت جادو کو دیکھ کر شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، اور تم دونوں میاں بیوی بھی اپنی منحوس شکلیں لیے آخر کار اس طلسم کے آخری حصے میں پہنچ ہی گئے ہو۔ شہنشاہ افراسیاب نے بھی مسکراتے ہوئے عمرو اور چاند تارا کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں افراسیاب، منحوس جانگلوس جادوگر کے خوفناک طلسمات نے ہمیں چکرایا تو بہت، مگر میں بھی عیار الزماں شعلہ تپا ہوں۔ اس آخری طلسم کے خاتمے کے بعد منحوس جانگلوس جادوگر کا عبرتناک حشر کروں گا۔ عمرو نے دان پیس کر کہا، بدبخت جانگلوس جادوگر کا میں نے بھی حساب چکانا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے بھی منہ بنا کر کہا، ویسے افراسیاب یہ بات حقیقت ہے کہ جانگلوس جادوگر کے طلسم فشاں جادو کے تمام طلسمات اور ان کے طبق انتہائی ہولناک تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہونے کے باوجود بھی طویل عرصے سے اتنی اذیتیں ایک دوسرے کو نہیں پہنچا سکتے جتنی اذیتیں اور ذلیل و خوار ہمیں ان طلسمات میں ہوئے ہیں۔ عمرو نے بھی پھیکی مسکراہٹ سے شہنشاہ افراسیاب سے کہا، ہاں عمرو، ان خوفناک طلسمات نے میرے اور میری ملکہ کے جادو بھی اکثر جگہ مفلوج کر دیے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں بھی انتہائی تکلیف سے اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ شہنشاہ افراسیاب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، شہنشاہ وقت بہت کم ہے، باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے فوراً اس آخری طلسم کا توڑ ڈھونڈنا چاہیے۔ ایک پہر گزر گیا تو ہم چاروں اذیت ناک موت سے دو چار ہو جائیں گے۔ ملکہ حضرت جادو نے فکر مندی سے کہا، خواجہ عمرو، ملکہ حضرت جادو کی بات درست ہے، یہ نہ ہو کہ باتوں میں وقت گزر جائے اور ہماری محنت بھی ضائع ہو جائے اور طلسم کو فنا کرنے کی بجائے ہم سب خود ہی ہلاک ہو جائیں۔ چاند تارا نے بھی تشویش سے کہا، ہاں افراسیاب، ہم باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں، ہمیں فوراً اس آخری طلسم کا خاتمہ کرنا ہوگا، ورنہ وقت گزرنے کے بعد الٹا طلسم ہی ہمارے گلے پڑ جائے گا۔ عمرو نے ملکہ حضرت جادو اور چاند تارا کی بات سن کر چونک کر کہا، اس گول کمرے میں ہمیں اس پتھر کے اوپر سوائے اس جلتے چراغ کے کچھ نظر نہیں آ رہا، اور ویسے بھی اس طلسمی کمرے سے باہر جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ شہنشاہ افراسیاب نے چونکتے ہوئے کہا اور اس گول کمرے کا بغور سے جائزہ لینے لگا، لگتا ہے ہم سب کسی کنویں میں قید ہیں۔ ملکہ حضرت جادو نے بھی اس بڑے اور گول کمرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اس کمرے کے وسط میں موجود بڑے پتھر کے اوپر موجود چراغ ہی اس آخری حصے کے طلسم کا توڑ ہے۔ چاند تارا نے کہا تو باقی سب بھی چونک کر چراغ کی طرف دیکھنے لگے، اور جیسے ہی یہ طلسمی چراغ بجھے گا ہم سب طلسم فشاں جادو کے ان ہولناک طلسمات کی قید سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس بار ملکہ حضرت جادو نے کہا تو عمرو اور شہنشاہ افراسیاب اپنی اپنی بیویوں کی باتیں سن کر خوش ہو گئے، جیسے انہوں نے طلسم کا خاتمہ کر دیا ہو۔ ویسے میری بیوی کا دماغ ان خوفناک طلسمات میں خوب چلا ہے، عمرو نے چاند تارا کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ویسے عمرو، ہماری بیگمات نے طلسم فشاں جادو کے ان خوفناک طلسمات میں ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، اگر صرف ہم دونوں ہی طلسم فشاں جادو میں گھستے تو کب کے ان خوفناک طلسمات کی بھینٹ چڑھ چکے ہوتے۔ شہنشاہ افراسیاب نے بھی مسکرا کر کہا۔ اب چاروں آگے بڑے اور گول کمرے کے وسط میں موجود ایک اونچی اور بڑے پتھر کے قریب پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ چاروں پتھر کے قریب پہنچے، پتھر آہستہ آہستہ نیچے ہوتا ہوا زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا اور چاروں پھونکے مار کر چراغ کو بجھانے کی کوشش کرنے لگے، مگر جلتے چراغ کی لو کو بھی کچھ نہ ہوا۔ خواجہ عمرو، ان طلسمات میں تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر یہ طلسمی چراغ پھونک سے ہی بجھ سکتا تھا تو پچھلے طلسمات اس سے بھی آسان ہوتے۔ یہ طلسم بہت خوفناک ہے، یہ چراغ پھونک سے نہیں بلکہ قربانی سے ہی بجھے گا۔ تم سب کے پھونکے مارنے کی وجہ سے یہ جلتا طلسمی چراغ خود ہی آہستہ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور جیسے ہی یہ خود گل ہوگا تو اس کے ساتھ ہی یہ بڑا پتھر زمین میں دھنس جائے گا۔ یہ طلسم تم چاروں کی موت کا سبب بن جائے گا۔ تم سب اپنی عقل سے کام لو اور اس طلسمی چراغ کو بجھنے سے پہلے خود کو بجھاؤ۔ ان سب کو زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو سمیت سب ہی چونک گئے۔ زنبیل کے محافظ بونے، تم ہی بتا دو اس طلسم کا توڑ کیا ہے؟ یہ جلتا طلسمی چراغ کس طرح بجھے گا؟
عمرو نے تشویش سے زنبیل کے محافظ بونے سے سوال کیا، مگر زنبیل کا محافظ بونا اس بار خاموش رہا۔ اب چاروں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ چلتے چراغ کی لو خود ہی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے اور پتھر بھی زمین میں دنستا جا رہا ہے۔ سیاہ بچھو، تم بتاؤ یہ طلسمی چراغ ہم کس طرح سے بجھا سکتے ہیں؟ چراغ کی لو کم ہوتا دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب نے پریشانی سے سیاہ بچھو سے سوال کیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں آقا کہ میں آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ آپ سب نے بغیر سوچے سمجھے پھونکوں سے اس طلسمی چراغ کی بجھتی لو کو بجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب بس قربانی ہی ہوگی۔ آپ سب کا کوئی جادو اور خواجہ عمرو کی کراماتی چیزیں اب ساتھ نہیں دیں گی۔ سیاہ بچھو نے کہا تو اس کی بات سن کر چاروں خوفزدہ ہو گئے۔ جلتے چراغ کی لو آدھے سے بھی کم ہو گئی تھی اور گول میز میں روشنی بھی کم ہو رہی تھی اور اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ تلسم موت ان سب کی موت کا سبب بننے والا تھا۔ چراغ کی لو بجھتے ہی ان چاروں کی زندگیوں کے چراغ بھی بجھ جانے تھے۔ تلسم فشار جادو کے آخری طبق کا تلسم موت ان کے گرد موت کا دائرہ تنگ کر رہا تھا۔ اس دوران عمرو نے اپنی زنبیل کا استعمال کرنے اور شہنشاہ افراسیاب نے اپنا جادو کرنے کی کوشش کی، مگر عمرو کی زنبیل اور شہنشاہ افراسیاب کے جادو نے اس بار ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اب چاروں پریشانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ اب کریں تو کیا کریں۔ طلسمات کے خوفناک اصولوں نے ایک بار پھر مجبور کر دیا تھا کہ چاروں اپنی کراماتی چیزیں اور اپنا جادو استعمال نہیں کر سکتے۔ شہنشاہ، بظاہر آسان نظر آنے والا یہ طلسم تو بہت خوفناک ہے، ہم سب بری طرح سے پھنسے ہیں۔ جیسے طلسمی چراغ کی لو بجھے گی ہماری زندگی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ ملکہ جادو نے پریشانی سے کہا، خواجہ عمرو کچھ کرو، اگر یہ منحوس چراغ خود ہی بجھ گیا تو ہم اذیت ناک موت مارے جائیں گے۔ چاند تارا نے بھی انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا، ارے یاد آیا عمرو، یہ تمہاری زنبیل کا محافظ بونا اور میرا سیاہ بچھو بار بار کسی قربانی کا ذکر کر رہے تھے، یہ قربانی کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر کہا، ارے مجھے بھی یاد آیا ہے، یہ قربانی لازماً ہمارے خون کی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان خوفناک طلسمات میں ہم جگہ جگہ اپنے خون کی ہی بینڈ دیتے آئے ہیں، اور یہاں بھی قربانی ہمارے خون کی ہی ہوگی۔ عمرو نے چراغ کی بجھتی لو کو کم ہوتا دیکھ کر کہا، پھر دیر کس بات کی ہے؟ اس سے پہلے کہ یہ طلسمی چراغ خود ہی بجھ جائے، ہمیں اپنی زندگی کے لیے جلدی سے پھر اپنی انگلیوں سے خون نکال کر اس کی بھیٹ اس منحوس طلسمی چراغ کو دینی ہوگی۔ ملکہ جادو نے یہ بات کہہ کر اپنا خنجر نکال کر اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی پر کٹ لگاتے ہوئے کہا۔ ملکہ جادو کو دیکھ کر عمرو، چاند تارا اور شہنشاہ افراسیاب نے بھی تیزی سے اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی پر کٹ لگایا۔ گو کہ ایسا کرنے سے ان سب کے حلق سے دردناک چیخیں نکل گئی تھیں، کیونکہ وہ بار بار اپنی انگلیوں پر کٹ لگا کر اپنے خون کی بھیٹ ان طلسمات کی نظر کر چکے تھے، اس لیے انہیں اس بار بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن زندگی بچانے کے لیے وہ ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ عمرو تیزی سے اپنا خون چراغ کی بجھتی لو پر ڈالنے لگا۔ نہیں خواجہ عمرو، اس طرح تو لو بجھ جائے گی، چونکہ جانگلوس جادوگر نے ہم چاروں کی موت کا خوفناک منتر پڑھا تھا، اس لیے یہاں ہم چاروں کا خون مل کر ہی اس بجھتی لو پر پڑنا چاہیے، ورنہ کہیں طلسم الٹا ہی نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ عمرو چراغ کی بجھتی لو پر اپنا خون چھڑکتا، چاند تارا نے تیزی سے اسے منع کرتے ہوئے کہا۔ چاند تارا کی بات سن کر عمرو سمیت شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ جادو بھی چونک پڑے اور تحسین امیز نگاہوں سے چاند تارا کی طرف دیکھنے لگے۔ اب چاروں نے اپنی زخمی انگلیاں آپس میں ملا دیں۔ دونوں ازلی دشمن جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب اپنی بیگمات کے ہمراہ ایک دوسرے کے ساتھ انگلیاں ملانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بند کمرے میں ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ طلسمی چراغ کی لو بس آخری لمحات میں تھی اور پتھر بھی اب زمین سے ایک بلش اوپر رہ گیا تھا۔ طلسمی لو جیسے خود بخود بجھتی، طلسم موت ان چاروں کی موت کا سبب بن جاتا۔ اس سے پہلے کہ چراغ کی لو بجھتی، چاروں کا خون مل کر ایک قطرے کی صورت میں بجھتے چراغ کی لو پر گر گیا۔ جیسے ہی ان چاروں کا خون مل کر ان بجھتی لو پر گرا، یک لخت چراغ کی لو پھر بڑک اٹھی اور تیزی سے پھر جلنے لگی، جسے یہ چاروں حیرت سے دیکھنے لگے۔ آقا، اب آپ چاروں پھونک مار کر اس چراغ کی لو کو بجھا دیں تو طلسم فشار جادو کے تمام طلسمات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ شہنشاہ افراسیاب کے کندھے پر موجود سیاہ بچھو نے اونچی آواز میں کہا۔ چراغ کی لو اس بار تیزی سے بجھ رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو خواجہ عمرو؟ طلسم فشار جادو فتح کرنے کے بعد مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ جیسا کہ سیاہ بچھو نے کہا تو فوراً چاروں نے ایک ساتھ پھونک مار کر چراغ بجھا دیا۔ ان سب کو زنبیل کے محافظ بونے کی تیز آواز سنائی دی تو چاروں نے تیزی سے جھک کر ایک ساتھ چراغ کی لو پر پھونک ماری، جو دوسری بار بھڑکنے کے بعد تیزی سے بجھ رہی تھی۔ جیسے ان چاروں نے ایک ساتھ پھونک ماری، طلسمی چراغ بجھ گیا۔ چراغ کے بجھتے ہی ہر طرف گٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا اور ہر طرف سے رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے ہزاروں بدروہیں مل کر بیان کر رہی ہوں۔ افسوس کہ خواجہ عمرو، شہنشاہ افراسیاب اور ان کی بیگمات نے اپنی ذہانت اور ہمت سے طلسم فشار جادو کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ان چاروں کو ایک روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس آواز کے ساتھ ان چاروں کو جھٹکا لگا اور چاروں تیزی سے خود ہی اوپر اٹھنے لگے، جیسے کوئی غیر ماروی طاقت انہیں اٹھا کر پتال سے باہر لے جانا چاہتی ہو۔ پھر کافی دیر بعد ان چاروں نے خود کو ٹھوس زمین پر محسوس کیا۔ جیسے ان کے پاؤں زمین سے ٹکے، ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ انہوں نے غور کیا تو خود کو اسی جگہ پایا جہاں سے وہ طلسمات میں داخل ہوئے تھے۔
7 خوفناک طلسمات کا خاتمہ کر کے وہ چاروں خوشی سے ان پہاڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ دفعتاً عمرو نے زنبیل سے سلیمانی تختی نکال لی۔ اے سلیمانی تختی، مجھے بتایا جائے کہ جانگلوس جادوگر کہاں ہے تاکہ اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ طلسم فشا جادو تو ختم ہو چکا ہے، مگر بدبخت جانگلوس جادوگر کہیں نظر نہیں آ رہا۔ عمرو نے سلیمانی تختی سے سوال کیا۔ خواجہ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ طلسم فشاں جادو کا خاتمہ تو ہو چکا ہے، مگر بالکل آخری لمحات میں ہوا ہے۔ اگر ایک لمحے کی مزید دیر ہو جائے تو سابقہ فنا طلسمات بھی زندہ ہو جاتے اور طلسم میں تم سب کی موت یقینی ہو جاتی۔ گو کہ تم سب کی ہمت، بہادری اور عقل سے طلسم فشاں جادو کا خاتمہ ہو چکا ہے، مگر چونکہ آخری لمحات میں طلسم فنا ہوا ہے، اس لیے تم سب جانگلوس جادوگر کے محل کی بجائے پتال کے باہر پھینک دیے گئے ہو۔ جانگلوس جادوگر کا محل پتال کی گہرائیوں میں چھپ گیا ہے۔ گو کہ طلسم فشاں جادو کے ہولناک طلسمات کے خاتمے کے بعد جانگلوس جادوگر کی تمام طاقتیں ختم ہو چکی ہیں، مگر وہ اب کالی دنیا کے کالے دیوتا کے پاس پہنچ چکا ہے۔ اب وہ پھر سے اپنی طاقتیں اور خوفناک جادو نے سرے سے حاصل کرے گا اور بھرپور طاقت سے تم سب پر حملہ آور ہوگا، مگر کچھ معلوم نہیں کہ وہ پھر کب اپنی طاقتیں بحال کر سکے اور کب وہ تم سے بدلہ لینے کے لیے واپس آئے۔ مگر اب تم سب آزاد ہو اور جانگلوس جادوگر کا خزانہ البتہ اب بھی تم سب کی دسترس میں ہے۔ سلیمانی تختی پر سنہری حروف لکھے تھے۔ عمرو اور چاند تارا سلیمانی تختی کی تحریر پڑھ کر مایوس ہو گئے کہ جانگلوس جادوگر پھر کالی دنیا میں بھاگ گیا ہے، مگر جانگلوس جادوگر کے خزانے کا سن کر ان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ چونکہ طلسم کا خاتمہ ہو چکا تھا، اس لیے عمرو کی زنبیل اور اس کی کراماتی چیزیں اور شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کے جادو ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ دوسری طرف سیاہ بچھو نے بھی شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کو جانگلوس جادوگر کے کالی دنیا میں جانے اور اس کے خزانے کا پتہ بتا دیا تھا۔ عمرو اور چاند تارا کی طرح شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو بھی جانگلوس جادوگر کے کالی دنیا میں فرار ہونے کا سن کر افسردہ ہو گئے تھے، مگر اس کے خزانے کا سن کر ان کی آنکھیں بھی چمک اٹھی تھیں۔ یہ دونوں بھی اب غور سے پہاڑوں میں ادھر ادھر دیکھنے لگے اور جانگلوس جادوگر کا خزانہ تلاش کرنے لگے۔ اچانک انہیں ایک جگہ 3 کنویں نظر آئے جو خزانے سے بھرے ہوئے تھے۔ خزانے کے 3 کنویں دیکھ کر ان چاروں کے چہرے کھل اٹھے۔ کنویں کے قریب چاند تارا کے ساتھ عمرو کھڑا تھا اور شہنشاہ افراسیاب کے ساتھ ملکہ حیرت جادو کھڑی تھی۔ خزانے کے اس کنویں کی قیمت طلسم ہوشربا کے تمام خزانے سے دگنا تھی، اور یہ بات شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو نے اپنے جادو سے معلوم کی تھی۔ کیونکہ طلسم فشاں جادو کے فنا ہونے کے بعد ان کی تمام طاقتیں بحال ہو چکی تھیں، دوسری طرف سے زنبیل کے محافظ بونے نے بھی عمرو کو اس خزانے کی اہمیت بتا دی تھی اور خبردار بھی کر دیا تھا کہ عمرو 2 کنووں سے خزانہ حاصل کرنا چاہیے تو زنبیل اسے قبول کر لے گی، لیکن اگر عمرو نے زنبیل سے تینوں کنویں کے خزانے ڈالنے کی کوشش کی تو تمام خزانے غائب ہو جائیں گے۔ یہ سن کر عمرو کا منہ تو بن گیا، مگر 2 کنووں کے خزانے ہی اتنے تھے کہ وہ انہیں پا کر خوش ہو گیا تھا۔ اس طرح شہنشاہ افراسیاب کو بھی سیاہ بچھو نے 2 کنووں کے خزانے حاصل کرنے کا مشورہ دیا تھا، اور شہنشاہ افراسیاب تیزی سے منتر پڑھنے لگا تاکہ 2 کنووں کے خزانے حاصل کر سکے۔ چل 2 کنووں کا خزانہ زنبیل میں۔ اس سے پہلے کہ شہنشاہ افراسیاب منتر مکمل ہوتا، شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کو عمرو کی آواز سنائی دی۔ شہنشاہ افراسیاب نے دیکھا کہ 2 کنویں خزانوں سے خالی ہو چکے تھے جو غالباً عمرو کی زنبیل میں منتقل ہو چکے تھے۔ ہا ہا ہا! شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کو عمرو اور چاند تارا کے کہکے سنائی دیے جو ان سے پہلے 2 کنووں کے خزانے حاصل کر کے کہکے لگا رہے تھے۔ عمرو نے شہنشاہ افراسیاب کے منتر مکمل ہونے سے پہلے ہی زنبیل کو حکم دے کر 2 کنووں کے خزانے حاصل کر لیے تھے، جو ایک پل میں عمرو کی صدا کی بھوکی زنبیل کے پیٹ میں منتقل ہو گئے تھے، اور عمرو نے تیزی سے زنبیل سے طلسمی جوتے نکال کر پہن لیے تھے اور سلیمانی چادر اپنے اور چاند تارا کے اوپر اوڑھ کر ان دونوں کی نظروں سے غائب ہو گئے تھے۔ اچھا میرے منحوس ساتھیوں، تم سے پھر ملاقات ہوگی، اب ہم جا رہے ہیں۔ عمرو نے شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کی طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھ کر کہا، یہ شیطان یہی ہیں، فوراً ان کا راستہ روکو۔ شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ حیرت جادو سے کہا تو دونوں نے ہاتھ جھٹکے تو دونوں کے ہاتھوں سے آگ کے شرارے نکل کر سیدھے وہیں گرے جہاں چند لمحہ پہلے عمرو اور چاند تارا کھڑے تھے، مگر عمرو اس سے پہلے ہی چاند تارا کو لے کر تیزی سے اڑتا ہوا دور فضاؤں میں پہنچ چکا تھا۔ غالباً نکل گئے ہیں یہ دونوں بدبخت، شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو نے غصے سے مٹھیاں بھینچ کر کہا۔ اس سے کنویں کا خزانہ بھی طلسم ہوشربا کے تمام خزانے سے دگنا ہے، اس لیے ہماری محنت بھی ضائع نہیں گئی۔ ملکہ حیرت جادو نے شہنشاہ افراسیاب سے کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے ٹھنڈی سانس لے کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر شہنشاہ افراسیاب نے منتر پڑھ کر خزانے کی طرف ہاتھ جھٹکا تو خزانہ غائب ہو گیا۔ اب خشک پہاڑیوں میں 3 خالی کنووں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اوہ اوہ! سیاہ بچھو نے صرف 2 خزانوں کے خزانے حاصل کرنے کا کہا تھا، مگر میں نے تیسرے کنویں کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے منتر پڑھ لیا ہے اور اس کنویں کا خزانہ غائب ہو گیا ہے۔ اوہ اوہ! شہنشاہ افراسیاب نے اپنا سر پیٹتے ہوئے کہا۔ ملکہ حیرت جادو بھی کھوئی کھوئی نظروں سے ان خالی کنووں کو دیکھ رہی تھی جو چند لمحے پہلے خزانوں سے بھرے ہوئے تھے۔